Welcome to Tax Masterclass. I am Advocate Anthony Williams. आप देख रहे हैं टैक्स मास्टर क्लास और आज की टैक्स मास्टर क्लास में जो काफ़ी टाइम से एक रिक्वेस्ट थी कि कंप्लीट एक कॉम्प्रिहेंसिव गाइड हो कि आयरस पे टैक्स रिटर्न्स कैसे फाइल की जाती हैं और उसके साथ साथ आप एज ए टैक्स प्रोफेशनल अच्छे पैसे कैसे कमा सकते हैं टैक्स फाइलिंग से। जो आपको पता है सारा कुछ ऑनलाइन है और एक दफ़ा जब आप अपने क्लाइंट से सारा डेटा ले लेंगे तो फिर जो है उसको कैसे रजिस्टर करना है, उसकी टैक्स फाइलिंग कैसे करनी है। तो आज के इस कॉम्प्रिहेंसिव टैक्स मास्टर क्लास में मैं कोशिश करूँगा कि आपको जो आयरस से बनता है इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम, और आयरस हमारा कौमी जो फूल है वो भी आयरस कहलाता है, इसलिए इस बेसिस पर है। और ये सिस्टम जो है वो एफबीआर की एक सब्सिडरी कंपनी जिसको प्राल कहते हैं, PRAL पाकिस्तान रेवेन्यू ऑटोमेशन लिमिटेड, उन्होंने बनाया है। और 2014 से जो टैक्स फाइलिंग है वो अब इंडिविजुअल्स के लिए, एसोसिएशन ऑफ पर्सनस के लिए यानी पार्टनरशिप बिजनेस वगैरह, और कंपनीज ऑनलाइन करना ज़रूरी है और विद इन ड्यू डेट ज़रूरी है। तो आज का बहुत ही इंटरेस्टिंग टैक्स मास्टर क्लास स्टार्ट करते हैं। अगर आपका ये फर्स्ट टाइम है और आप टैक्स फाइलिंग कर रहे हैं एज ए टैक्स प्रोफेशनल, या आप टैक्स पेयर हैं और आप टैक्स फाइलिंग करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए इसलिए है क्योंकि स्टेप बाय स्टेप आपको यहाँ पर नज़र आएगा कि आपने अपनी टैक्स रिटर्न कैसे फाइल करनी है। अच्छा, सबसे पहली बात यह है कि आयरस पे ये जो है इस पर आप इनरोल होते हैं, अपने मोबाइल नंबर, एड्रेस, ईमेल देते हैं, कोड्स जनरेट होते हैं, और ये डैशबोर्ड जो है इस वक्त इस सारे को डैशबोर्ड कहते हैं। इस पर आपका नाम, डेट वगैरह आता है। ये डिफरेंट कैटेगरीज हैं। जितने नोटिस आपको आते हैं, आपको गवर्नमेंट की तरफ से इनबॉक्स में आते हैं, जितने भी फॉर्म्स हम यहाँ आज ओपन करेंगे वो एक दफ़ा जब ओपन हो जाएं तो ड्राफ्ट में आ जाते हैं। तीसरी बात ये है कि कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, रिप्लाईज होती हैं नोटिस के, जो जब आप उनका जवाब देते हैं तो वो आउटबॉक्स में पड़े होते हैं। उसका मकसद ये है कि वो डॉक्यूमेंट जो आउटबॉक्स में पड़े हैं वो आपकी तरफ से तो जवाब चला गया है, जैसे हम देखेंगे रिफंड का या एसेट डिक्लेरेशन का, या डिक्लेरेशन में भी, या आपको कोई 176 का नोटिस आया तो उसका जब जवाब आप देंगे, या पेनल्टी का नोटिस आया तो उसका जब आप जवाब देंगे तो कंप्लीटेड टास्क के बजाय यानी ड्राफ्ट में से निकलेगा और आउटबॉक्स में चला जाएगा। इसका मतलब है कि जो आपके कमिश्नर हैं, जो आपके टैक्स असेसिंग कमिश्नर हैं, और जिस एरिया में आप फॉल करते हैं, जिसको रीजनल टैक्स ऑफिस कहते हैं, वो लाहौर भी हो सकता है, वो कराची भी हो सकता है, वो मर्दान भी हो सकता है, मुल्तान भी हो सकता है। तो रीजनल टैक्स ऑफिस में जो ऑफिसर्स हैं वो उसको मैन्युअली देखेंगे, रिव्यू करेंगे और आउट बॉक्स में से निकालेंगे। तो अगर आउट बॉक्स में कोई चीज़ पड़ी हो तो आपकी तरफ से तो वो चली जाती है, लेकिन जो है मैन्युअली निकालना होता है। जो टैक्स रिटर्न हम फाइल करते हैं वो जब आप एक दफ़ा ओपन करते हैं अपने टैक्स रिटर्न, जैसे फॉर एग्जांपल सैलरीड पर्सन वाली, और ये सारे कॉलम्स मेरी आज कोशिश होगी कि आपको समझाऊं, और साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊं कि एज ए टैक्स प्रोफेशनल अगर आप काम कर रहे हैं, चाहे एडवोकेट हैं, इनकम टैक्स प्रोफेशनल हैं, चाहे अकाउंटेंसी फील्ड में हैं, तो आप अच्छे पैसे इसमें से कमा सकते हैं, सैलरीड पर्सन से, बिजनेस इंडिविजुअल से वगैरह वगैरह। तो आप जब ये रिटर्न एक दफ़ा फॉर्म ओपन करते हैं, उसके बाद वो ड्राफ्ट में होता है। जब आप अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो वो कंप्लीटेड टास्क में चला जाता है, क्योंकि हमारे मुल्क में सेल्फ असेसमेंट का सिस्टम है कि ड्राफ्ट को जब आप सबमिट करेंगे तो वो विदाउट एनी रिव्यू ऑटोमेटिकली जो है एफबीआर के पास चला जाएगा, और एफबीआर की तरफ से भी रिस्पांस आपके कंप्लीटेड टास्क में आ जाएगा। यानी 114 की टैक्स रिटर्न जाएगी और 120 का असेसमेंट ऑर्डर आपको आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो मेन्यू है उसमें रजिस्ट्रेशन के जो है ना बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, और ये इम्पॉर्टेंट हैं सब लोगों के लिए। सबसे पहला जो है वो फॉर्म 181 है, और जब आप आयरस पे इनरोल होते हैं एज ए इंडिविजुअल, या जब आप एनटीएन लेते हैं टैक्स ऑफिस जाके
ایز این اے او پی یا ایز اے کمپنی، کیونکہ ان کے آن لائن آپ کو نہیں ملتے NTN ابھی تک، اس تاریخ تک، آج ہے 21 مئی 2021. تو آپ کا 181 فارم ہے جس میں ساری ڈیٹیلز ہیں آپ کے انڈیویجول ٹیکس پیئر کے طور پہ بھی اور ایز اے پارٹنرشپ بزنس بھی، ایز اے کمپنی بھی. جب آپ نے ایز این انڈیویجول کوئی چیز ایڈ کرنی ہوتی ہے، کوئی بینک اکاؤنٹ ایڈ کرنا ہوتا ہے یا کوئی آپ نے جو ہے بزنس نیم انٹر کرنا ہے، بزنس پراپرٹی، اپنے آفس کا ایڈریس وغیرہ انٹر کرنا ہے، تو پھر آپ کو 181 فارم دوبارہ اوپن کرنا پڑتا ہے. اس کو میں اگر کلک کروں گا آج اس ویڈیو میں، کسی فارم کو کلک اس لیے نہیں کریں گے کیونکہ آپ کو فارمز کا پرپس پتہ چل جانا چاہیے، تاکہ آپ کے پاس اگر کوئی کلائنٹ آئے یا آپ خود اگر ٹیکس میٹرز میں انٹرسٹ لیتے ہیں، اور ٹیکس دوستی چینل کا، ٹیکس ماسٹر کلاس کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس قابل ہو جائیں کہ آپ اپنی ریٹرنز وغیرہ، اپنی ٹیکس اور خاص طور پہ چھوٹی موٹی جو کام ہے وہ آپ کر سکیں. تو اگر ایز اے ٹیکس پیئر یا ایز اے ٹیکس پروفیشنل آپ نے کوئی ایڈیشنل انفارمیشن ایڈ کرنی ہے تو آپ فارم 181 کو دوبارہ اوپن کریں گے. اس کو جب اوپن کریں گے تو آٹومیٹکلی یہ ڈرافٹ میں چلا جائے گا. اس میں اپروپریٹ انفارمیشن کلائنٹ سے لینے یا آپ خود انفارمیشن انٹر کر رہے ہیں تو کریکٹلی انٹر کرنے کے بعد جب آپ اس کو سبمٹ کریں گے تو یہ کمپلیٹڈ ٹاسک میں چلا جائے گا. اور کمپلیٹڈ ٹاسک میں بھی کیٹیگریز ہیں، رجسٹریشن کی، ڈیکلیریشن کی، آڈٹ کی، اس کے اندر چلا جائے گا. اس فارم کے ساتھ ساتھ ایک اور جو فینومینا سٹارٹ ہوا ہے اس کو کہتے ہیں مائی پروفائل. اور اگر میں اس کو کلک کروں تو ایک اور پیج اوپن ہوگا. اس پروفائل کو فل کرنا 30 جون 2021 تک مسٹ ہے. اس کے بعد آپ کو 10,000 روپے کا جرمانہ ہو جائے گا. تو اس کو نان ریزیڈنٹس، ریزیڈنٹس، سیلریڈ پرسن، مجھے پتا ہے کہ بہت ساری خبریں آئی ہیں کہ جی سیلریڈ پرسن یہ پروفائل نہ بھرے، لیکن میں سجیسٹ کروں گا کہ آپ کے فیور میں ہے کہ ہر قسم کا ٹیکس پیئر یہ پروفائل فل کرے. اور جب آپ اپنے کلائنٹس، اگر ٹیکس پروفیشنل ہیں، اپنے کلائنٹس سے کام، اپنے کلائنٹس کی کوئی ٹیکس ریٹرن اگر آپ فائل کر رہے ہوں تو اس ٹیکس ریٹرن کے ساتھ ساتھ آپ ان کو انکریج کریں کہ وہ خود اپنی پروفائل فل کریں. اس پیج پر اگر میں کلک کروں گا تو یہاں ان سے ان کا امپلائر کی ڈیٹیلز مانگی گئی ہیں. اگر وہ بزنس کر رہے ہیں تو بزنس کی ڈیٹیلز، سورس آف انکم، بجلی کے بل کے کنیکشن وغیرہ، اس کے علاوہ ان کے آتھرائزڈ ریپریزنٹیٹیوز اور کچھ ڈیٹا مانگا گیا جو جینوئن ٹیکس پیئرس کو دینا چاہیے. تو یہ تو صرف سٹارٹنگ ہے. آئی ہوپ کہ ہم اس کو اچھے ٹائم سے آج کمپلیٹ کریں گے کہ 181 فارم انکم ٹیکس ریٹرن میں اگر آپ نے اپنے کوئی پرٹیکولرز اپڈیٹ کرنے ہیں تو وہ فارم آپ کو ہوگا. اور مائی پروفائل بھی یہ سیم رول کرتا ہے. صرف یہ کوئی فارم نہیں ہوتا، یہ آپ فل کریں گے ٹائم سے پہلے، ورنہ 10,000 روپے جرمانہ ہے 30 جون 2021 سے پہلے. یہ فارم آپ کسی ٹائم بھی فل کر سکتے ہیں جب بھی آپ نے کوئی پراپرٹی، کوئی بزنس ایڈریس، کوئی بینک اکاؤنٹ، کچھ بھی ایڈ کرنا ہے تو یہاں کریں گے. سیلز ٹیکس میں بزنسز رجسٹرڈ ہوتا ہے. تو اگر آپ انڈیویجول ہیں، سیلریڈ پرسن ہیں تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر آپ بزنس انڈیویجول ہیں یا پارٹنرشپ بزنس ہے یا کمپنی ہے تو پھر آپ کو یہیں پر آ کر آئرس میں، کیونکہ یہ انٹیگریٹڈ اس لیے کہ آہستہ آہستہ ساری جو ٹیکس ہیں، جتنے بھی ٹیکسز ہیں، سروس ٹیکس، سیلز ٹیکس، انکم ٹیکس، فیڈرل ایکسائز، ان سب کے فارمز یہاں پر آتے جا رہے ہیں اور یہ کمپلیٹ سسٹم بنتا جا رہا ہے. تو آج ہم ٹیکس ماسٹر کلاس میں دیکھ رہے ہیں کہ مختلف فارمز کے پیچھے لاجک کیا ہے. اور اس کو فل تو آبویسلی بہت ساری ویڈیوز آپ کو مل جائیں گی، بہت سارے لوگ آپ کو گائیڈ کریں گے. لیکن آج آپ لاجک دیکھیں گے. جو پہلا مینیو ہم دیکھ رہے ہیں رجسٹریشن کا، اس میں پہلا فارم انکم ٹیکس کے لیے تھا، دوسرا فارم جو ہے سیلز ٹیکس کے لیے. اچھا، اب میں ساتھ ساتھ پیسوں کی بھی بات کرتا جاؤں. جب آپ کسی کلائنٹ سے کہتے ہیں، کوئی کلائنٹ کہتا ہے جی کہ میں انڈیویجول کے طور پہ تو رجسٹر ہوں، میرا بزنس نیم رجسٹر کر دیں تاکہ میں بینک اکاؤنٹ اوپن کر لوں، تو آپ اس سے 500 روپے، 1000 روپے، ڈیپینڈنگ کہ اس سے کتنا ڈیٹا لینا ہے، ڈیٹا کے حساب سے آپ اس سے پیسے لے سکتے ہیں. سارا ڈیٹا لے کے اس فارم کو فل کر کے، سبمٹ کر کے، پرنٹ کر کے اس کو PDF یا پرنٹ آؤٹ دے دیں کہ جی جائیں جی بینک اور آپ اپنا اکاؤنٹ اوپن کر لیں. اگر آپ خود ٹیکس پیئر ہیں تو اس کو سمپلی فل کر کے اپنے بزنس کے لیے بینک اکاؤنٹ جا کے اوپن کر سکتے ہیں. تو پیسے جو ہے ہر فارم فل کرنے کے پیسے ہیں، اور آبویسلی جتنا کمپلیکیٹڈ فارم ہوتا جائے گا اتنے پیسے بڑھتے جائیں گے. اور آبویسلی آپ کو ایز اے ٹیکس پروفیشنل یہ سب چیزیں سیکھنی ہے ایک اچھی کتاب سے. میں سجیسٹ کرتا ہوں پریکٹیکل ہینڈ بک آف انکم ٹیکس بائی ڈاکٹر اکرام الحق خزیمہ اینڈ اکرام کی جو کتاب ہے اگر آپ وہ لے لیں تو آپ کو یہ ساری چیزیں جو اس میں کور ہوئی ہیں وہ وہاں بھی کور ہوں گی. جب ہم سیلز ٹیکس پہ آتے ہیں تو سیلز ٹیکس کا قانون سیپریٹ ہے، سیلز ٹیکس ایکٹ 1990. اس میں رجسٹریشن کا سیکشن ہے 24 اور وہ گائیڈ کرتا ہے، اور رولز بھی ہیں
تو ظاہری بات ہے اگر آپ سیلز ٹیکس میں کسی بزنس کو رجسٹر کر رہے ہیں جو انڈیویجولز ہیں ان کو نہیں، مطلب سیلریڈ انڈیویجولز اور ایسے انڈیویجولز جو کاروبار نہیں کر رہے ان کو نہیں رجسٹر کرنا، بزنس انڈیویجولز، کمپنیز، پارٹنرشپس اور بزنسز کو سیلز ٹیکس میں رجسٹر کرنا ہوتا ہے۔ اس فارم کو آپ اوپن کریں گے، اس میں جو ہے نا امپورٹنٹ ڈیٹیلز دیں گے، ایڈریس، پروڈکٹ وغیرہ، اور اس کے تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ ہوتا ہے فارم 181 کے مقابلے میں، تو 2500 روپیز سے شروع ہو سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ جس کلائنٹ کے بھی آپ یہ انیشل فارمز بھر رہے ہیں پھر آگے بھی وہ آپ کا کلائنٹ رہے گا بشرطے کہ آپ اس کو اچھے طریقے سے جو ہے نا وہ اس کو سروس دیں، تو آپ مناسب پیسے چارج کر سکتے ہیں اسٹارٹنگ فرام اس سے 14(1) کا جو فارم ہے 2500 روپیز سے، یا اگر چھوٹا بزنس ہے، اگر بڑا بزنس ہے 5000 روپیز سے۔ پہلے اس فارم کو خود سمجھیں، اس کے پیچھے جو لا، سیلز ٹیکس کا لا اور رولز ہیں اس کو سمجھیں اور پھر فل کریں، تب آپ پروفیشنل کہلائیں گے۔ اوبویسلی آپ محنت کریں گے تو آپ پھر اب پیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں۔ یہ جو فارم ہے یہ ابھی ایڈ ہوا ہے اس لیے یہ سٹار یہاں پر چمک رہا ہے، اور یہ فارم وہ ہے، فارم آف رجسٹریشن فائلڈ فار ماڈیفکیشن ٹو بیکم مینوفیکچرر سیلز ٹیکس۔ تو یہاں پہ سمپلیفائڈ فارم تھا، اور اب یہ مینوفیکچرر نے اگر یہاں کا فارم بھر لیا ہے تو ریوائزڈ فارم اگر مینوفیکچرر نے بھرنا ہے، یا سیکشن بھی آپ دیکھ سکتے ہیں وہ 14(1) ہے تو یہ 14(6) ہے۔ اور آبویسلی مینوفیکچرنگ بزنس کمپلیکیٹڈ بزنس ہوتا ہے، تو مے بھی شاید یہ فارم آپ 5 یا 10,000 کے لیے فل کر رہے ہوں، لیکن وہ کس انڈسٹری کا ہے، ٹیکسٹائل ہے، لیدر ہے، وہ کوئی اور ملک مینوفیکچرنگ پلانٹ ہے وغیرہ وغیرہ، تو اس طرح کی چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے، اور پھر جو سیلز ٹیکس کیا کہتا ہے، اس قسم کے بزنس کے لیے کون سے رولز ہیں، تو وہ سب چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے اسٹڈی کرنے کے بعد آپ یہ فارم ایزلی بھریں گے۔ پھر واپس آتے ہیں انکم ٹیکس میں۔ انکم ٹیکس میں بلڈرز اور ڈیولپرز کو 3 سال کی 2023 ٹیکس ایئر 2023 تک ٹیکس ایگزمپشن دی ہے، کہ جتنا بھی وہ پیسہ لگائیں گے ان سے پوچھا نہیں جائے گا کہ پیسہ انہوں نے بلڈنگ پہ، گھر کی کنسٹرکشن پہ جو لگایا وہ ایگزیمپٹ ہے کہ نہیں۔ تو بلڈر ڈیولپر کے طور پہ رجسٹر ہونا ضروری ہے، آپ عام رجسٹریشن نہیں کر سکتے۔ عام رجسٹریشن تو انیشلی ہوتی ہے جب کوئی بھی بلڈر ڈیولپر یہاں پہ رجسٹر ہوتا ہے، تو انیشلی تو وہ 181 کے تحت ہوتا ہے، لیکن پھر وہ یہ ایڈیشنل فارم اس کو فل کرنا ہوگا۔ اس پہ آپ کلک کریں گے، اس کے پیچھے رولز بھی ہیں، اسکیڈول بھی ہے، اور میں انکم ٹیکس لا کی بات کر رہا ہوں۔ انکم ٹیکس میں بلڈر ڈیولپرز کو 3 سال کی چھوٹ دی گئی ہے 2023 تک، اور اس کے لیے ان کو اسپیشلی الگ سے ایز اے بلڈر ڈیولپر رجسٹر ہونے کی ضرورت ہے۔ یہ فارمز ہم سارے دیکھ رہے ہیں رجسٹریشن کے، اس کے بعد اپلیکیشنز دیکھیں گے۔ بلڈر ڈیولپر کے طور پر جب آپ رجسٹر ہو جائیں گے تو پھر آپ ایگزمپشن سے فائدہ لیں گے۔ اگر آپ سمپل رجسٹرڈ ہیں اور اپنی ٹیکس ریٹرن فائل کر رہے ہیں ایز اے بلڈر ڈیولپر تو آپ کو پرابلم آئیں گے۔ اسی طرح جو لوگ ایسی انڈسٹری لگا رہے ہیں جو انوائرمنٹ فرینڈلی ہے، وہ گرین فیلڈ سٹیٹس کے طور پہ رجسٹر ہوں گے، انیشلی 181 میں ہوں گے، اور اس کے بعد یہ فارم بھی بھریں گے، اور اس کے پیچھے بھی رولز، ڈیفینیشن، لا ہے، اس کو اسٹڈی کرنا ضروری ہے گرین فیلڈ سٹیٹس کو، یا اگر آپ کسی سینئر کے ساتھ اٹیچڈ ہیں اس سے یہ سیکھنا ضروری ہے کہ جی گرین فیلڈ کا سٹیٹس کس کا ہے، کس قسم کی انڈسٹری اس میں لگ سکتی ہے وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح اگر بلڈر ڈیولپر کے فارم کو موڈیفائی کرنا ہو یا گرین فیلڈ سٹیٹس کے سیلز ٹیکس میں رجسٹر ہونا ہو تو یہ جو ہے نا رجسٹریشن، یہ جو ہے رجسٹریشن ایز اے پرچیزر، یہ قانون میں نے خود بھی اسٹڈی نہیں کیا ہوا، تو میں یہاں پہ آپ کو اگزامپل دینا چاہوں گا کہ میرے 20 سال ہو گئے ٹیکس لا میں پڑھتے ہوئے، پریکٹس کرتے ہوئے، پڑھاتے ہوئے، اور کم از کم پچھلے 5 سال سے تو آئرس یعنی 2014 کے بعد سے آئرس میں ٹیکس فائلنگ اور ٹیکس ریلیٹڈ ویڈیوز اور سب کچھ بنا رہے ہیں، لیکن جو چیز ابھی تک ڈیٹیل میں اسٹڈی نہیں کی اس پر کوئی حرج نہیں ہے۔ میں یہ رجسٹریشن ایز اے پرچیزر کا فارم اوپن کروں گا کیونکہ مجھے اس کے بارے میں ڈیٹیل پتہ نہیں ہے، پھر میں قانون میں دیکھوں گا کہ پرچیزر کا کہاں ذکر ہے، یہ کون سے پرچیزر کی بات ہو رہی ہے، اس کا تعلق بلڈر ڈیولپر سے ہے یا یہ سیلز ٹیکس میں کوئی امینڈمنٹ آئی ہے، تو وہ سب چیزیں کر کے، اور اگر کسی سینئر سے یا کسی اچھی کتاب سے جیسے ڈاکٹر اکرام الحق کی کتابیں ان میں دیکھ کے پھر اس فارم کو فل کروں گا، اور جب کوئی کلائنٹ آئے گا اس چیز کا اور وہ ڈیمانڈ کرے گا کہ جی میں نے ایز اے پرچیزر رجسٹر ہونا ہے، تب اس فارم کو دیکھ کے اس سے ریلیٹڈ لا اور رولز دیکھنے کے بعد اس کو اپروپریٹ، کیونکہ جب آپ ایک دفعہ 181 فارم کر لیتے ہیں یا یہ 14(1) کر لیتے ہیں تو آپ کے ذہن میں ایک پیٹرن بن جاتا ہے، پھر آپ نے صرف اپنی نالج
لا کو اور رولس کو اپنے آپ کو اپڈیٹ کرنا ہوتا ہے. تو یہ ہو گیا جی. آئی ہوپ کہ آپ کو کمپریہنسولی پتہ چل گیا کہ آپ اسٹارٹنگ فرام یہاں سے لے کے 1000 روپے سے لے کے آپ آہستہ آہستہ یہ سیلز ٹیکس کا 2500، پھر بلڈر ڈیولپر اور اسپیشلائزڈ قسم کی ٹیکسیشن ہے اس کے 5000 10,000، اور پھر گرین فیلڈ، پھر یہ رجسٹرڈ ایز پرچیزر بھی اپروپریٹلی آپ چارج کر سکتے ہیں، اور آپ اپ فرنٹ اپنے کلائنٹ کو بتا سکتے ہیں. ظاہری بات ہے کلائنٹ بھی پوچھ کے آئے گا، کہ جب آپ کے پاس آئے گا تو پوچھے گا کہ آیا آپ کا کوئی ایکسپیرینس ہے بھی کہ نہیں. تو کسی نے ریفر کیا ہوگا، اس نے کہا ہوگا، جیسے لوگ ٹیکس دوستی میں آتے ہیں تو ہزاروں لوگوں نے ریفر کیا ہے ہزاروں لوگوں کو، اور ہماری آن لائن لوگ ریویو بھی دے کے جاتے ہیں، ویڈیوز کے نیچے کامنٹس بھی ہوتے ہیں. تو اسی طرح آپ کے واٹس ایپ پہ ڈسکشن ہوئی ہوگی، گروپس کے حصے آپ ہوں گے. اس طریقے سے آپ اس کام کے لیے کلائنٹ کو اپروچ کرتے ہیں، کلائنٹ آپ کو اپروچ کرتے ہیں. اب ہم آتے ہیں اپلیکیشنز کے لیے. کچھ چیزوں کی اجازت کمشنر سے لینی ہے رجسٹر ہونے کے بعد یا رجسٹریشن کے ساتھ. وہ ہے اپلیکیشن فار اے نان پروفٹ آرگنائزیشن. جو نان پروفٹ آرگنائزیشنز ہوتی ہیں ان کو ٹیکس لا میں، اور ہم انکم ٹیکس لا کی بات کریں اس میں ڈیفائن کیا گیا، انہوں نے اپنی صرف ٹیکس ریٹرن فائل کرنی ہے، ان کو 100% ٹیکس کریڈٹ ملتا ہے. اس کا مطلب ان کو ٹیکس پے نہیں کرنا ہوتا. لیکن جسٹ بیکاز گورنمنٹ نے ان کو ریگولیٹ کیا ہے، تو یہاں پہ آپ نے ایز این اپنا ادارہ جو بھی ہے، ہو سکتا ہے آپ ایجوکیشنل نان پروفٹ چلا رہے ہو سکتا ہے آپ کوئی سروس پرووائڈ کرتے ہو وہ نان پروفٹ ہو، تو آپ نے اپنے آپ کو ڈسٹنکٹ کرنے کے لیے کہ آپ پروفٹ نہیں کر رہے، آپ سیلریڈ نہیں ہیں، آپ نان پروفٹ ہیں اور آپ ٹیکس نہیں دیں گے، صرف ٹیکس فائلنگ کریں گے، تو یہ اپلیکیشن آپ نے فائل کرنی ہے. پھر اپروول اور ریفیوزل کی جو ہے آرڈر کی ریویژن کے لیے اپلیکیشن ہوتی ہے. اگر آپ کو ریفیوز کر دیں، نہیں جی آپ تو نان پروفٹ آرگنائزیشن کی این پی او کی ڈیفینیشن پہ فال نہیں کرے جو ٹیکس لا میں دیا ہوا. یاد رکھیں یہ فارمز وغیرہ تو میرے ایکسپیرینس میں کمپیوٹر آپریٹرز جو بہت سارے انٹرنیٹ کیفے والے ہیں، بہت سارے کلرک ہو گئے، آفیسرز ہو گئے جو ٹیکس آفس میں کام کر رہے ہیں، وہ سب یہ فارمز فل کر سکتے ہیں. لیکن اس کے پیچھے ان کو لاجک نہیں پتا ہوتا، کیونکہ ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ انہوں نے رولز اور لاس کو پڑھے ہو. لیکن ایز اے ٹیکس پروفیشنل، اور خاص طور پر اگر آپ ٹیکس دوستی ویڈیوز دیکھتے ہیں اور ٹیکس دوستی کی ٹیم کا حصہ ہے، تو پھر ان اپلیکیشنز کے پیچھے، یعنی آپ کو یہ جو سیکشن دیا ہوا ہے 236C، یہ ڈیفینیشن دی ہوئی ہے نان پروفٹ کی، اس کو پڑھیں. پھر اپنے کلائنٹ سے پوچھیں کہ یہ چیزیں آپ کرتے ہیں، یہ ایکٹیویٹیز اگر آپ کرتے ہیں تو پھر آپ نان پروفٹ میں فال کرتے ہیں. پھر ان کی اپلیکیشن یہاں اپلائی کریں. اگر وہ اپلیکیشن فار ریویژن اگر وہ ریجیکٹ ہو جائے تو ریوائز کرنے کی ہے. پھر اپلیکیشن فار پرمیشن ٹو چینج اکاؤنٹنگ میتھڈ. ابھی ہم مختلف بات کریں، ہو سکتا ہے آپ کیش بیسس پر اپنے کلائنٹ کے اکاؤنٹس رکھتے ہوں یا اکروول بیسس پر. ابھی اکاؤنٹنگ والے ہی سمجھتے ہوں گے یہ دو طریقے ہیں، تو جب آپ نے چینج کرنا ہو تو یہاں سے اپلیکیشن دیں گے. اسی طرح اگر آپ کا اسپیشل ٹیکس ایئر ہے یا نارمل ٹیکس ایئر ہے. نارمل ٹیکس ایئر وہ ہوتا ہے جو تقریباً ہر ایک انڈیویجول اور کمپنی کا ہوتا ہے، 1 جولائی کو شروع ہوتا ہے اور 30 جون کو ختم ہوتا ہے. اس وقت ہم ٹیکس ایئر 2021 میں ہیں، یعنی ہم 1 جولائی 2020 میں سٹارٹ ہوئے اور 30 جون 2021 کو یہ سال ختم ہوگا. یہ ہوگا نارمل ٹیکس ایئر. لیکن کچھ انڈسٹریز ہیں جیسے انشورنس، ان کے ٹیکس ایئر 1 جنوری کو سٹارٹ ہوتے ہیں اور 31 دسمبر کو ختم ہوتے ہیں. تو اگر آپ نارمل رجسٹریشن آپ نے کی 181 کی طرح انشورنس کمپنی کی، پھر آپ کو ساتھ میں یہ اپلیکیشن دینی پڑے گی. تو یہ اپلیکیشن تو ہر ایک ٹیکس پیئر پہ اپلائی ہوگی، لیکن پھر یہ والی جو ہے ڈیپینڈ کرے گا کہ آپ بزنس پرسن ہیں، ڈیپینڈ کرے گا کہ آپ نان پروفٹ آرگنائزیشن ہے، ڈیپینڈ کرے گا کہ آپ کا اسپیشل ٹیکس ایئر ہے. اب یہ والا دیکھتے ہیں جی. یہ کہتا ہے اپلیکیشن فار obtaining سرٹیفکیٹ آف ریزیڈنس انڈر رول 19A. اب جو یہ رول ہے یہ انکم ٹیکس رولز 2002 کی بات کریں، اس میں 19A رول جو ہے وہ میں نے ڈیٹیل میں اسٹڈی نہیں کیا، لیکن ریزیڈنٹ اور نان ریزیڈنٹ سے ریلیٹڈ ہے. تو اس کا سرٹیفکیٹ لینے کے لیے یہ اپلیکیشن، اور یاد رکھیں یہ آن لائن جائے گی آپ کے کمشنر کو، یہاں سے آؤٹ باکس میں چلی جائے گی، پھر کمشنر دیکھے گا یا آپ اس کو اپروچ کریں گے اس کے آفس کو، اور جو ہے کیا کہتے ہیں پھر وہ آپ کو اجازت دے گا. اب انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جو ٹیکس آفس جانے والے کام تھے وہ سارے اس طرح رک گئے کہ اب MIS میں جو ہے کیا کہتے ہیں مجھے بتایا گیا ہے، اور یہ بھی میں نے چیک کرنا ہے کہ ای ہیئرنگ رومز اوپن ہو گئے. اور ہاں جی یہ اوپن ہو گئے، یہ ای ہیئرنگ رومز ہیں. اور یہاں پر جب آپ کو کوئی اپوائنٹمنٹ آپ کی سیٹ ہوگی تو آپ بجائے کہ آپ ایز اے ٹیکس پیئر یا آپ ایز اے آتھورائز ریپرزینٹیٹیو آف دا ٹیکس پیئر یا
टैक्स पेयर, यानी एज ए टैक्स प्रोफेशनल अब आपको टैक्स ऑफिस नहीं जाना पड़ेगा अपने शहर में, बल्कि आपको ई हेयरिंग यहाँ पर जूम की तरह आपकी मीटिंग यहीं पे स्टार्ट होगी और यहाँ पर नज़र आ रही होगी, यहाँ आप सर्च वगैरह कर सकते हैं। और ये बहुत ज़बरदस्त कर दिया। और अभी इनिशली उन्होंने ये शहर शामिल किए हैं, इस्लामाबाद वगैरह, लेकिन मुझे अच्छी बात जो लगी वो ये कि लाहौर भी शामिल हो गया। तो वीसी रूम 1 टैक्स हाउस ये एड्रेस है। तो फिज़िकली मैं तो डेली जाता हूँ कोर्ट और टैक्स हाउस, लेकिन अब किसी मीटिंग के लिए जाना नहीं पड़ेगा। और अगर इसको मैं सर्च करूं तो इस टैक्स पेयर का जिसका हम ये प्रोफाइल यूज़ कर रहे हैं उसका नहीं है। लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूं कि 1 जुलाई से 2001 से आपको या आपके टैक्स प्रोफेशनल को टैक्स ऑफिस नहीं जाना पड़ेगा, सब कुछ ऑनलाइन होगा। इवन जो फेस टू फेस मीटिंग है जहां आपने अपने क्लाइंट के ऑडिट केस को डिफेंड करना है या अपील करनी है या रिफंड की अपील करनी है या विद होल्डिंग के हवाले से कुछ बताना है, ये सारी चीज़ें अब आप उनसे फेस टू फेस भी लैपटॉप के ऊपर यानी ऑनलाइन करें, तो बहुत अच्छी बात होगी। ठीक है जी, हम थे रजिस्ट्रेशन के मेन्यू में और आई होप कि आप समझ गए होंगे कि ये वो सब चीज़ें हैं जिसके थ्रू आप डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस को रजिस्टर करते हैं। अब इस तरह होता है कि गवर्नमेंट इदारे भी और प्राइवेट एम्प्लॉयर्स भी प्रोविडेंट फंड और सुपर एन्युएशन फंड, ग्रेचुटी फंड, ये सब आपने नाम सुने होंगे। ये सब जो आपके फंड्स हैं जो आप क्रिएट करते हैं अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, होता ये है जैसे ग्रेचुटी फंड ये होता है कि आप एक फ़ंड बनाते हैं कि मेरा ये एम्प्लॉय जब आज से 20 साल बाद रिटायर होगा तो इसको मैं जो पेंशन दूंगा, साथ में चूंकि इसने मेरे साथ 20 साल गुजारे हैं तो मैं इसको एक गिफ्ट के तौर पे, इसलिए ग्रेचुटी का नाम है, ग्रेचुटी या ग्रेटफुलनेस की बात है कि मैं इसको ये भी पैसे साथ में दूंगा। और जितने भी मेरे एम्प्लॉय जो मेरे साथ 10 साल 20 साल 25 साल गुजारते हैं, तो गवर्नमेंट में तो ये आम रिवाज है और प्राइवेट अच्छी कंपनीज में भी ये रिवाज है कि ग्रेचुटी और प्रोविडेंट फंड वगैरह होता है। लेकिन वो जो आप फंड्स बनाते हैं, वो पैसे जो आप बिजनेस से निकाल के अलग से अपने एम्प्लॉयज़ के लिए रखते हैं और कुछ केसेस में आप एम्प्लॉयज़ की सैलरी में से भी कुछ पोर्शन काटते हैं, तो उसको अप्रूव कराने के लिए ये एप्लीकेशंस, चाहे आप इंडिविजुअल बिजनेस पर्सन हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, मल्टीनेशनल कंपनी है, आपने यहाँ पर ये फॉर्म्स भरने और ये सेक्शन जो है ना, ये 6 स्केड्यूल के जो सेक्शंस हैं उनका हवाला है और ये सेक्शन 117 का है, एप्लीकेशन फॉर स्पेशल कंट्रीब्यूशन। ठीक है जी, अगर आपने सेल्स टैक्स में अपना बिजनेस आपका ख़त्म हो गया और सेल्स टैक्स में आप रजिस्टर्ड थे यहाँ, तो आप डी रजिस्ट्रेशन के लिए और फाइनल ऑडिट के लिए एप्लीकेशन आप यहाँ से देंगे। जब आप ये एप्लीकेशन देंगे कि मेरा बिजनेस ख़त्म हो गया, मेरा सेल्स टैक्स नंबर ख़त्म कर दिया जाए, तो आप जो है वो ये एप्लीकेशन फिल करेंगे। इसके बाद एक फाइनल ऑडिट होगा और फिर आपके बिजनेस को डी रजिस्टर कर दिया जाएगा। अब बहुत सारे लोग पूछते हैं जी हम ई इनरोल हो गए एज एन इंडिविजुअल और हमें एनटीएन इशू हो गया और हम चूंकि इंडिविजुअल हैं तो हमारा एनटीएन हमारा सीएनआईसी नंबर है, अब हम अपने एनटीएन को ख़त्म कर सकते हैं। तो अब आप अपने एनटीएन को ख़त्म नहीं कर सकते। आपकी डेथ के बाद भी अगर कोई टैक्स मैटर होगा, कोई ऑडिट में कोई टैक्स निकल आता है या कोई टैक्स रिफंड आपका बनता है आपकी डेथ के बाद भी, तो आपका जो एनटीएन नंबर है, जो आपका सीएनआईसी है, वो ही आपका होगा, यानी परमानेंट नंबर है। लेकिन आपका जो सेल्स टैक्स नंबर है, चूंकि उसका सिर्फ ताल्लुक बिजनेस की हद तक है, जब बिजनेस ख़त्म होगा तो आप ये एप्लीकेशन देंगे और अपने आप को रजिस्टर करेंगे, तो आप अपना एनटीएन नेशनल टैक्स नंबर तो नहीं ख़त्म कर सकते, जैसे आप अपना सीएनआईसी कंप्यूटराइज नेशनल आइडेंटिटी कार्ड नंबर ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन आप अपना सेल्स टैक्स नंबर एसटीएन जिसको कहते हैं वो ख़त्म कर सकते हैं ये एप्लीकेशन देके। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास काफ़ी चैलेंजिंग काम है। मैं अभी तक आपको बेसिक रजिस्ट्रेशन का और यहाँ पर जब आप ये फॉर एग्ज़ाम्पल एप्लीकेशन अपने क्लाइंट के बिहाफ पे जब आप ये फिल करेंगे, तो ज़ाहिर बात आप उसका पूरा बिज़नेस क्लोज होना है, तो उसके पूरे बिज़नेस का एक फ़ाइनल एक्सटर्नल ऑडिट होना है, उसके सेल्स टैक्स ऑडिट होना है, यानी एक फाइनेंशियल ऑडिट होना है जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स करेंगे या कॉस्ट एंड मैनेजमेंट वाले, उसके अलावा सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट वाले एफबीआर के जो अंडर आते हैं वो करेंगे। तो ये एप्लीकेशन भरने के बाद एक लंबा प्रोसेस है, तो आप 50,000, 1 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, 25 लाख रुपए जो है इस प्रोसेस के ले सकते हैं जो इस एप्लीकेशन से स्टार्ट होगी। तो ये जो पूरा आयरस है, बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रोफेशनल्स भी जो हैं, बहुत सारा इसमें जो काम है वो पूरा नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो पूरा लॉ है। ठीक है जी,
اور صرف رجسٹریشن کا کام بھی آپ انیشلی کریں. وہ لوگ جو ٹیکس نیٹ میں آنا چاہتے ہیں، سیلز ٹیکس نیٹ میں، انکم ٹیکس میں، یا وہ نان پروفٹ ادارے ہیں، اور اب آپ ان کو پنجاب سندھ میں تو چیریٹی ایکٹ میں بھی رجسٹر ہونا ہوگا، الگ سے وہ الگ قانون ہے، اور یہاں بھی ٹیکس میں بھی رجسٹر ہونا ہوگا. تو ایسے لوگوں، اگر آپ نان پروفٹ آرگنائزیشنس کے ساتھ اٹیچڈ ہیں، چاہے مسجد ہے، چرچ ہے، کوئی ویلفیئر آرگنائزیشن ہے، تو ان کو انکریج کریں ٹیکس نیٹ میں آنے کے لیے. یہ اپلیکیشنز فل کریں، 5، 10، 20 ہزار تو آپ دیکھ سکتے ہیں. پھر یہ پروویڈنٹ فنڈ وغیرہ، یہ سب چیزیں، اس کے رولز پڑھنا ضروری ہے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کے فائدے کیا ہیں، رجسٹر ہونے کے فائدے، اگر رجسٹر نہیں ہوں گے تو کیا فائدے، کیا نقصانات ہوں گے. ٹیکس زیادہ لگ جائے گا جب وہ امپلائی جو ہے وہ وڈرا کرے گا فائنل میں پروویڈنٹ فنڈ یا گریچوٹی فنڈ. تو اس طرح کی چیزیں سب، اور اس طرح کی ساری باتیں پریکٹیکل ہینڈ بک آف انکم ٹیکس ڈاکٹر اکرام الحق کی کتاب میں یہ ساری چیزیں بتائی ہوئی ہیں. تو آپ وہاں سے اور قانون کو پڑھ کے سمجھ کے، مختلف اسکیجولس کو، رولز کو، لاس کو، اور اپنے سینئر سے پوچھ کے آپ یہ سارے فارمز فل کر سکتے ہیں. 1-2 دفعہ جب آپ ڈیٹا لے کے فل کر لیں گے تو پھر آپ کمفرٹیبل ہو جائیں گے. تو آئی ہوپ کہ یہ ایک بہت ہی کمپریہنسو طریقے سے، کیونکہ مجھ سے تقریباً اب 1-2 سال ہو گئے ہیں پوچھا گیا ہے کہ جی ایک کمپریہنسو ایکٹیویٹی کریں، اور میں آپ کو ہر ایک چیز بتاتا جا رہا ہوں، انکلوڈنگ کتنے پیسے آپ چارج کر سکتے ہیں اور کس سوچ سے آپ کو ایک چیز کرنی چاہیے. اب یہ والا فارم جو ہے، اگر آپ کو نان پروفٹس کا کچھ نہیں پتا تو پہلے لا پڑھیں، پھر رولز پڑھیں، پھر کسی سے پوچھ بھی لیں، کوئی ویڈیو بھی دیکھ لیں. اور مزے کی بات ہے، اگر آپ اپلیکیشن فار اپروول ایز نان پروفٹ آرگنائزیشن اسی ٹرم کو گوگل میں سرچ کریں گے تو آپ کو بہت سارے اچھے ڈاکیومنٹس اور ریلیٹڈ یوٹیوب ویڈیوز مل جائیں گے. تو جب بھی آپ کہیں پہ اسٹک ہو جائیں، سپوز کریں آپ ہو سکتا ہے اسی پہ اسٹک ہوں کہ یار یہ فارم 181 میں کیسے فل کرتا ہوں، یا اس کا جو بزنس والا ٹیب ہے وہ میں کیسے فل کرتا ہوں، تو آپ سمپلی اس کو پورے کو کاپی کریں، اسی ٹرمز، پورے ورڈز کو، سینٹنس کو لیں اور گوگل میں سرچ ٹرم ڈال دیں پوری کی پوری، انکلوڈنگ 181 کا جو نمبر ہے یا 14(1) کا جو نمبر ہے، اس سارے کو کاپی کر کے گوگل میں سرچ ڈالیں. آپ کو بہت ہی اچھی اپ ٹو ڈیٹ ویڈیوز مل جائیں گی جو ہے اس سے ریلیٹڈ. ٹھیک ہے جی. تو اس طریقے سے آپ کو گوگل جو ہے کانسٹنٹلی گائیڈ کرے گا. یوٹیوب ویڈیوز سے آپ کو پریزنٹیشنز مل جائیں گی، آپ کو ایف بی آر کی ویب سائٹ کے بہت سارے لنکس مل جائیں گے. ایف بی آر کی اپنی ویب سائٹ ویڈیوز بھی ہیں جو انہوں نے بنائی ہوئی ہیں ان سارے ٹاپکس پہ. ٹھیک ہے جی. تو یہ کمپریہنسولی آپ کو رجسٹریشن کا پتہ چل گیا. یہاں پہ یہ جو ڈفرینٹ ڈاکیومنٹس موو کرتے ہیں، جو آپ اوپن کرتے ہیں وہ یہاں ڈرافٹ میں آ جاتا ہے، ایف بی آر جو بھیجتا ہے وہ ان باکس میں آ جاتا ہے. جب آپ یہاں سے ان باکس کو رپلائی، ان باکس کی کسی چیز کو رپلائی دیتے ہیں وہ بھی ڈرافٹ میں چل جاتا ہے. ڈرافٹ سے یا تو وہ آؤٹ باکس میں جاتا ہے جو ویٹ کرتا ہے کمشنر، اس کو مینولی دیکھتا ہے، یا پھر وہ کمپلیٹڈ ٹاسک میں چلا جاتا ہے اور آپ کے وہ ٹاسک بھی کمپلیٹ ہو جاتا ہے اور آپ کی وہ ڈیوٹی، اوبلیگیشن بھی ٹیکس فائلنگ کی پوری ہو جاتی ہے. اب آتے ہیں جی ڈیکلیریشن والے مینیو پہ جو بہت امپورٹنٹ ہے. پہلے میں اس کے کالمز سمجھا دوں. اگر آپ ٹیکس پیئر ہیں اور خود اپنی ٹیکس ریٹرن فائل کرنا چاہتے ہیں تو یہ والا کالم کریں، کیونکہ اس میں آپ کے سامنے ایک بہت کمپلیکیٹڈ فارم، ٹیکس فارم نہیں اوپن ہوگا بلکہ کچھ کویشچنز ہی آپ سے پوچھے گا. اس لیے یہ وزٹ ویو ہے اور یہ سیلریڈ لوگوں کے لیے ہے. اور اس کے علاوہ یہ بزنس اور جو لوگ اپنا نیشنل سیونگ سے کماتے ہیں اور جو ان کی سورسز آف انکم ہوتی ہے وہ نارمل ریٹرن فائل کرتے ہیں. جن کی صرف سیلریڈ ریٹرن، جن کی صرف سیلری انکم ہوتی ہے وہ سیلریڈ ریٹرن فائل کرتے ہیں. اور یہ پریویس ایئر کے ہیں وزٹس اور یہ ٹیکس ایئر 2020 کے ہیں. اب وزٹ کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ اس کو کلک کریں گے تو ایک ٹیکس فارم نہیں اوپن ہوگا بلکہ ایک کویشچن اوپن ہوگا. وہ پوچھے گا آپ ریزیڈنٹ ہیں، نان ریزیڈنٹ ہیں. تو اگر آپ پاکستان میں رہتے ہیں تو آپ کہیں گے ریزیڈنٹ ہو. پھر آپ سے پوچھے گا آپ نے ٹوٹل کتنی انکم کمائی، آپ سے پوچھے گا بزنس والی انکم کمائی یا آپ نے کوئی پراپرٹی بیچی. اگر آپ سیلریڈ کا بھرے تو آپ سے ایک ایک سوال پوچھ کے آپ کی ٹیکس ریٹرن کو خود فل کر کے فائنل آپ کو ایک ٹیکس ریٹرن دکھائے گا. یہ ٹیکس پیئرس کے لیے بہت آسان کر دیا. تو ٹیکس پیئر جو تھوڑی بہت بھی اپنی انکم کے بارے میں انڈرسٹینڈنگ رکھتے ہیں کہ ان کی سورس آف انکم سیلریڈ ہے، انہوں نے خرچے کون سے کیے، ان کے جو ہے ٹیکسز ان سے کون سے کٹے، تو وہ یہ کائنڈلی وزٹ یوز کریں. اگر آپ بالکل نیو ہیں ایز اے ٹیکس پروفیشنل تو اس کو آپ یوز کر سکتے ہیں. لیکن جس طرح چونکہ آپ ٹیکس پروفیشنل ہیں تو آپ بہت ساری ریٹرنز کے اندر، کسی بھی ٹیکس ریٹرن کے اندر بہت ساری چیزیں آپ دیکھیں گے. تو اس وجہ سے میں سجیسٹ کروں گی کہ جو دوسرا کالم ہے اس میں آپ یہ
टैक्स रिटर्न्स ओपन करें, जो मैं थोड़ी देर में एक्सप्लेन करता हूँ, जिसको क्लासिकल व्यू कहते हैं, यानी ये भी सैलरी रिटर्न है, ये भी सैलरी रिटर्न। यहाँ पे वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, यहाँ पे वो आपसे आपको दिखा देगा कि जी सैलरी का हेड भी है और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का हेड भी है। जब आप नॉर्मल रिटर्न ओपन करेंगे तो इसमें सारे हेड शो हो रहे होंगे। कैपिटल गेन, सपोज करें आपको प्रॉपर्टी इनकम आती है तो फिर आप नॉर्मल रिटर्न ओपन करेंगे, या बिजनेस इनकम आती है तो नॉर्मल रिटर्न। अच्छा, ये ओरिजिनल लिखा हुआ है। तो जब आप किसी भी साल के लिए, टैक्स ईयर 2015 के लिए, 2020 के लिए आप रिटर्न, 2014 से पीछे की आप रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। 2014 से ऑनवर्ड किसी भी साल की रिटर्न अगर आप फाइल कर रहे हैं, आपको नोटिस आया है, या आप फील करते हैं अब आप पाकिस्तान आ गए तो आप प्रीवियस ईयर्स की रिटर्न भी फाइल करें, या अब आप टैक्स नेट में हैं तो आप चाह रहे हैं कि मेरे सारे सालों की रिटर्न्स फाइल हो जाए, तो आप ओरिजिनल रिटर्न ओपन करते हैं। एक दफ़ा जब आप वो फाइल हो जाए और कंप्लीटेड टास्क में पड़ी हो, तो उसको रिवाइज करने के लिए फिर आप ये वाली रिटर्न्स ओपन करते हैं। ये मैं एक्सप्लेन करूँगा। अगर आपने रिटर्न फाइल करने में या वेल्थ स्टेटमेंट फाइल करने में एक्सटेंशन लेनी है 14 दिनों की, तो ये है। और आपने अगर ये रिवीजन की रिटर्न फाइल करनी है तो अब ये एक नया कॉलम ऐड हुआ है। पहले आप रिवीजन की एप्लीकेशन देंगे, 60 डेज तक वेट करेंगे, अगर वो यस करेंगे तब आप रिवाइज्ड टैक्स रिटर्न ओपन कर सकेंगे। लेकिन कंफ्यूज इस तरह ना हो कि अगर आप न्यू टैक्स प्रोफेशनल हैं और आपको क्लाइंट कह रहा है कि यार मेरी टैक्स रिटर्न 2019 की फाइल कर दे, या वो कहता है जी मुझे फाइलर बना दें आज के दिन 21 मई 2021, तो आप उससे पूछेंगे जी आप सैलरीड पर्सन है, वो कहेगा हाँ जी मैं सैलरीड पर्सन हूँ। तो आप यहाँ आएंगे, सैलरी रिटर्न पे क्लिक करेंगे और उससे डेटा लेंगे, सैलरी रिटर्न उसकी भरेंगे, उसकी वेल्थ स्टेटमेंट भरेंगे। वेल्थ स्टेटमेंट जो है इसी रिटर्न में आप जब अब जो है 2019 ऑनवर्ड जब आप इनकम टैक्स रिटर्न ओपन करेंगे, उसी के अंदर 1162 की वेल्थ स्टेटमेंट भी पड़ी होगी। लेकिन प्रीवियस ईयर्स में आप पहले इनकम टैक्स रिटर्न ओपन करते थे और फिर वेल्थ खोलते थे, तो इस तरह तो एक तो आपको ये फ़र्क पता चल गया। सैलरीड रिटर्न सिर्फ उस शख्स की फाइल करेंगे जिसकी 75% से ज़्यादा जो टोटल इनकम आप उसकी टैक्स रिटर्न में डिक्लेयर कर रहे हैं वो सैलरीड है। सपोज करें एक बंदा कहता है मैंने 10 लाख रुपए पूरे साल में कमाए, आप कहेंगे कि 10 लाख आपने सैलरी के तौर पे कमाया, तो उसने कहा हाँ जी, इसका मतलब है ये बंदा जो है 100% इसकी इनकम सैलरीड इनकम है, तो ये सैलरी रिटर्न फाइल करेगी। अब आप एक और बंदे से पूछते हैं, वो कहते हैं जी 10 लाख मैंने कमाए, इसमें मुझे 2 लाख जो है नेशनल सेविंग से प्रॉफिट आया और 8 लाख रुपए मेरी सैलरी थी, क्योंकि मैंने कुछ बचाए थे और मैंने वो सेविंग सर्टिफिकेट्स में इन्वेस्ट किए थे, या मैंने जो है ना इन्वेस्ट किए हुए थे, तो मुझे प्रॉफिट मिला। ये शख्स भी सैलरीड पर्सन है। क्यों? क्योंकि 7,50,000 से ज़्यादा जो इसकी टोटल इनकम है वो 8 लाख जो है वो सैलरीड है। लेकिन एक बंदा आता है, वो कहते हैं जी मैंने 5 लाख रुपए सैलरी से कमाया और 4 लाख रुपए मैं ऑनलाइन काम कर रहा था, तो ये शख्स जो है ना ये सैलरीड पर्सन नहीं है, इसकी नॉर्मल टैक्स रिटर्न जाएगी, क्योंकि इसकी सैलरी जो है इसकी टोटल इनकम की 75% नहीं है। ठीक है जी। तो इस तरीके से आपने थोड़ी सी मैथमेटिक्स करनी है। सैलरीड पर्सन की अलग से टैक्स रिटर्न अगर आप खुद सैलरीड पर्सन है तो आप विजिट वाली करें, अगर आप टैक्स प्रोफेशनल है तो मैं सजेस्ट करूंगा आप ये फॉर्म ओपन करें, सैलरीड रिटर्न फाइल कर लें। इसमें इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का हेड भी होता है, तो इसका प्रॉफिट वगैरह वहाँ डाल दें, जो टैक्सेस कटें इंटरनेट वगैरह पे वो आप एडजस्टेबल टैक्सेस में डाल दें, इसका जो टैक्स आएगा वो इसके एम्प्लॉयर ने काटा होगा वो डाल दें और इसकी रिटर्न बना दें। इसके साथ ही वेल्थ स्टेटमेंट होगी, उसमें उसके बैंक अकाउंट्स, एसेट डिटेल्स, सैलरी, इनकम सारा डाल दें। अगर आपने प्रॉपर्टी बेची है और आपको कैपिटल गेन हुआ है, आप कोई सैलरी वगैरह नहीं कमाते, तो आप नॉर्मल रिटर्न फाइल करेंगे। ये रिटर्न इंडिविजुअल्स के लिए भी है जो बिजनेस करते हैं या कैपिटल गेन करते हैं या रेंटल प्रॉपर्टी करते हैं। ये एओपी के लिए भी यही है, एओपी के लिए सैलरीड नहीं हो सकती, और कंपनीज के लिए भी यही रिटर्न फाइल करनी है। अब यहाँ पैसों की बात आती है। अगर आप बिजनेस इंडिविजुअल के लिए कर रहे हैं किसी ऐसे शहर में जहाँ लोग टैक्स फाइलिंग कम करते हैं या वो नहीं समझते ये कितना है, तो आप 2500 रुपीज़ 3000 रुपीज़ से बिजनेस इंडिविजुअल की शुरू कर सकते हैं। सैलरीड इंडिविजुअल से 1000 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि नॉर्मली वो सिंपल टैक्स रिटर्न्स होती हैं। फिर अगर आप किसी पार्टनरशिप का वो कर रहे हैं, अगर बड़े शहर में कर रहे हैं और बड़ा बिजनेस पार्टनरशिप बिजनेस है, बड़ी दुकान है, छोटा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, तो 15,000 20,000 है। किसी कंपनी की कर रहे हैं और आपको कंपनी लॉ भी साथ पता है, क्योंकि जब आप कंपनी की रिटर्न फाइल करेंगे तो साथ में ऑडिटेड अकाउंट्स भी होते हैं, तो फिर ऑडिटेड अकाउंट्स के अपने पैसे होते हैं, टैक्स रिटर्न फाइलिंग के अपने पैसे होते हैं, और नॉर्मली ये क्लाइंट आपको शुरू में नहीं मिलेगा। जब आप इस्टेब्लिश्ड हो जाएंगे, आप बहुत सारे इंडिविजुअल्स, बहुत सारे
اے او پیز کا ٹیکس ریٹرن فائل کریں گے تب آپ کو کمپنیز کی ریٹرن ملیں گے، لیکن بہت سارا پیسہ اس میں آپ بنا سکتے ہیں۔ آپ کہیں گے کہ ان میں ڈفرنس کیا ہے، تو انڈیویجول اگر کیپٹل گین والا ہے تو اس کی کیپٹل جتنا اس کو گین ہوا پراپرٹی بیچنے سے یا کسی چیز بیچنے سے، اس کے پر ٹیکس کیلکولیٹ ہوا، کچھ اور ویلتھ ڈالی وغیرہ وغیرہ، اور بات کریں اے او پی میں پورا بزنس ہے، سیلز، پرچیزز، مارکیٹنگ ایکسپینسز، پھر پارٹنرز کا کتنا پروفٹ آیا، پھر ٹیکسز کتنے کٹے، پھر ایسٹس پہ کتنی ڈپریسیشن، تو یہ اکاؤنٹنگ سائڈ کی طرف جاتا ہے۔ تو اگر آپ نے بی کام کیا ہے، ایم کام کیا ہے، ایم بی اے میں آپ نے اکاؤنٹنگ اچھی طرح سیکھی ہے، سی اے سی سی اے کاسٹ مینجمنٹ ہے، تو پھر یہ نارمل ٹیکس ریٹرن فار بزنس کمپنیز بزنس ہو، لیکن آبویسلی اس میں ٹائم لگے گا، آپ کو اسٹڈی کرنا پڑے گا۔ انکم ٹیکس پریکٹیکل ہینڈ بک آف انکم ٹیکس ڈاکٹر اکرام اللہ کی کتاب میں الگ الگ بزنس انکم پہ الگ چیپٹر ہے، اے او پی کی ٹیکس فائلنگ پہ الگ چیپٹر ہے، کمپنی کے الگ پہ، انڈیویجول کے الگ پہ، تو بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ نے سیکھنی ہیں، اور ہر سال پھر رولز چینج بھی ہوتے ہیں۔ اچھا، اب جو چھوٹے مینوفیکچررز ہیں جن کے پاس بہت کم بک کیپنگ جنہوں کی ہوتی ہے، ریکارڈ بہت کم کیا ہوتا ہے، گھر میں کوئی چھوٹا کارخانہ ہے، کاٹیج انڈسٹری ہے، ان کے لیے سمپل ریٹرنز آ گئے۔ یہ ایک پیج کی ریٹرن ہے، اس میں پورے سال کی صرف سیل بتانی ہے، پورے سال کا سٹاک بتانا ہے، کتنا خریدا، کتنا بچ گیا، کچھ خرچے بتانے بجلی وغیرہ کے، اور سمپلی اپنے پرسنل ایسٹس اور لائبلٹیز بتانے ہیں کہ آپ کے اپنے پاس کوئی گھر وغیرہ ہے۔ اور تو یہ میں انکریج کروں گا، یہ آپ 5-10 ہزار روپے سے، وہ لوگ جو ٹیکس نیٹ میں نہیں ہیں لیکن بہت سارا ٹیکس بجلی کے بلوں، فون پہ، بینک ٹرانزیکشنز پہ دے رہے ہیں، ان کو ٹیکس نیٹ میں لائیں، اچھے پیسے بھی کما لیں۔ اس سے ریلیٹڈ رولز ہیں، سمپل ہیں، اور یہ ریٹرن آپ اوپن کریں گے تو 1 پیج کی ہے، یہ 2020 سے سٹارٹ ہوئی ہے، اور اس میں جو ہے نا بڑا۔ اسی طرح اگر آپ مینوفیکچرر چھوٹے ہیں تو یہ ریٹرن ہے، اگر آپ ٹریڈر ہیں چھوٹے، اور یاد رکھیں کہ پھر آپ نارمل ریٹرن نہیں فائل کریں گے اس مینوفیکچرر کے لیے، کیونکہ ایکچولی نارمل ریٹرن سب سے کمپلیکیٹڈ ریٹرن ہے، تو اسی لیے آپ اگر پہلے سیلریڈ پرسن اپنے لیے ڈھونڈ لیں، پھر چھوٹے کاروباری لوگوں کو جو مینوفیکچرنگ کرتے ہیں، جو ایکچولی کوئی پروڈکشن کرتے ہیں، صرف وہ لوگ جو جن کا سٹور ہے، جیسے جو چیز خرید لے کے اسی حالت میں بیچتے ہیں، ان کو ٹیکس لا میں ٹریڈرز کہتے ہیں۔ تو ان کی ایک سمپل ریٹرن یہاں بھی وہی ہوگا کہ کتنا مال آپ نے خریدا، یہاں صرف فرق یہ ہوگا کہ آپ کے جو لیبر کا خرچہ ہے اور آپ کے کچھ اور خرچے بھی ہوں گے وہ یہاں ڈالیں گے، یہاں تو سمپلی آپ نے کتنی سیل کی سال کی، اور بیسڈ آن، اور ایسے لوگوں کا آڈٹ بھی نہیں ہوگا ٹریڈرز وغیرہ کا، یعنی یہ جو ٹیکس ریٹرن آپ فائل کریں گے یہ آنے والے سالوں میں آڈٹ میں بھی سلیکٹ نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے، اور کلاسیکل ویو کا مطلب ہے کہ ایک فارم اوپن ہو جائے گا، اور ان ریٹرنز کے لیے کوئی وزٹ اویلیبل نہیں ہے، کیونکہ یہ بہت سمپل ریٹرنز ہے۔ نارمل کے لیے وزٹ اویلیبل ہے، اور سیلریڈ کے لیے وزٹ یعنی کہ کوشچن آنسر والا ٹیکس ریٹرن بھی اویلیبل ہے۔ تو یہ میں انکریج کروں گا، ٹریڈر کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یار میں آپ کی ریٹرن فائل کرتا ہوں، آپ سے بلا وجہ ٹیکس کٹ رہا ہے، آپ نان فائلر بنے ہوئے ہیں، آپ کے پاس کچھ نہ کچھ ویلتھ ہوگی وہ ڈکلیئر کر دیں، جو آپ کے بزنس کے حالات ہیں، ظاہری بات ہے کچھ نہ کچھ پروفٹ ہوتا ہوگا، اس پہ ٹیکس بھی بہت کم ہے، اور آپ جو ہے نا اس ریٹرن کو بہت سمپلی سمجھ جائیں گے، ایک دفعہ ہی کریں گے تو سمجھ جائیں گے۔ تو میں آپ کو انکریج کروں گا کہ سیلریڈ پرسن کی ریٹرن سمجھیں، سمپلیفائڈ کی سمجھیں، ساتھ ساتھ نارمل ریٹرن کو بھی دیکھیں، اور اسی طرح سمپلیفائڈ ریٹرن فار ٹریڈرز دیکھیں، یہ نئی ریٹرنز آئی ہیں۔ اور پھر وہ لوگ جن کے سارا ٹیکس کٹ جاتا ہے، جیسے ایک بندہ ہے جو ریٹائرڈ ہے، وہ سارا پیسہ اس نے نیشنل سیونگ میں ڈالا ہوا ہے، جب اس کو ملتا ہے تو اس پہ ٹیکس کٹ جاتا ہے، تو ایسے لوگوں کو اسٹیٹمنٹ آف فائنل ٹیکسیشن فائل کرنی ہوتی ہے 115 کے تحت، اور یہ فرق ہے نارمل ٹیکس اور سیلریڈ سے۔ اسی طرح ویلتھ اسٹیٹمنٹ پہلے سیپریٹ تھی تو آپ کرتے ہیں۔ ایسے لوگ جو نان ریزیڈنٹ اور صرف انہوں نے فائلر بننا ہے اور وہ پاکستان میں کوئی بھی انکم نہیں کما رہے، ان کی یہ ریٹرن آپ فائل کر سکتے ہیں، اور ان سے اچھے مناسب پیسے بھی لے سکتے ہیں، 3000 5000، اور ان کی نہ تو ویلتھ اسٹیٹمنٹ آپ نے فائل کرنی ہے کیونکہ نان ریزیڈنٹ ہے، نہ ہی اس کی کوئی انکم ہے ایز کمپیئر ٹو ان ساری ٹیکس ریٹرنز میں۔ تو آپ مختلف انکمز ڈالیں گے، جیسے سیلری کی، یا کوئی پلاٹ بیچنے کی، یا جو آپ نے مینوفیکچرنگ پہ خرچے اور سیل کی، یا ٹریڈنگ سے جو پیسے آئے، یا جو آپ کو منافع کی صورت میں ٹیکس کٹ گیا آپ کا، جس پر یہاں پر جو ہے سمپلی یہاں لکھا ہوا ہے کہ پرسن ہیونگ نو پاکستان سورس انکم، جو نان ریزیڈنٹس ہیں وہ خود بھی یہ ریٹرن فائل کر سکتے ہیں اگر وہ کانفیڈنٹ ہیں کہ ان کی کوئی پاکستان میں کسی قسم کی بھی انکم نہیں ہوئی ہے، ساری انکم انہوں نے باہر ملک کمائی ہے، تو وہ یہ ریٹرن فائل کر کے پاکستان میں فائلر بن سکتے ہیں۔ یہ ایک تیسری ویلتھ اسٹیٹمنٹ ہے جو وہ لوگ جو $10,000 سے زیادہ سال میں کماتے ہیں باہر ملک سے، انہوں نے کمانی ہے۔ آج ہم ڈسکس نہیں کر سکیں گے، آپ اسی طرح سمجھیں کہ پہلے
صرف انکم ٹیکس ریٹرن اور ویلتھ اسٹیٹمنٹ فائل کرنی ہوتی تھی، لیکن اگر آپ ایک کامیاب کاروباری شخص ہیں یا بہت زیادہ باہر سے کما رہے ہیں تو یہ ریٹرن بھی فائل کرنی ہے، یہ بھی کرنی ہے، اور ساتھ میں اپنے فورن ایسٹس اور انکم کی بھی کرنی ہے۔ یہ جو 2 ٹیکس ریٹرنز ہیں یہ اسپیشل ایسے لوگ جو پاکستان میں تھوڑی دیر کے لیے آتے ہیں، جیسے بحری جہاز ہو گئے یا ہوائی جہاز باہر ملکوں کے آتے ہیں، وہ تھوڑی دیر کے لیے آتے ہیں، جو بھی انکم کمائی اس سے ریلیٹڈ ریٹرن بھی یہیں پہ فائل کرنی۔ اگر آپ ایسے کسٹمرز کو جانتے ہیں، آپ ایئر لائن میں ہیں، آپ ہو سکتا ہے ایئر لائن میں کوئی کام بھی کرتے ہو لیکن سائڈ پر آپ چاہ رہے ہو کہ کچھ اور انکم کمائے، بات تو یہی ہو رہی ہے نا کہ آپ کہیں بھی جاب کرتے ہیں لیکن سائڈ پہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ اپنی انکم میں اضافہ کرنا چاہ رہے ہیں اور تھوڑا بہت اپنا کاروبار اسٹیبلش کرنا چاہ رہے ہیں ایز اے ٹیکس پروفیشنل، تو یہ بہت اچھا طریقہ ہے۔ مطلب اگر آپ یہاں پہ ہی بات ہو رہی تھی کہ اگر آپ ایکسپرٹ بن جائیں گے تو پھر تو آپ شاید لاکھوں روپے لیں اس نارمل ریٹرن کو فائل کرنے کے لیے۔ آئرس جو ہے ناراض ہو گیا اس لیے تھوڑی دیر بعد اس طرح چارج کر۔ اگر آپ مینوفیکچرر سے لینا بھی شروع کریں 5-10 ہزار سے، پھر جو ہے ٹریڈر سے بھی، تو 10-15 ٹریڈرز بھی 10-15 شاپ کیپرز آپ کے پاس اگر جمع ہو جائے جن کی آپ سالانہ ریٹرن فائل کرتے ہیں تو آپ 1,00,000 سے 2,00,000 روپے کلیکٹیولی آپ ان سے لے سکتے ہیں۔ نان ریزیڈنٹ لوگوں کو اگر آپ جانتے ہیں اور ان کا اعتماد ہے آپ پہ، کیونکہ یہ ساری گیم ہے ٹرسٹ کی، ٹیکس دوستی برانڈ کو سب لوگ ٹرسٹ کرتے ہیں۔ میں، اینتھنی ولیمز، تنویر میرے کو فاؤنڈر، افر سیاب میرے تیسرے کو فاؤنڈر، اس کے علاوہ خرم ہو گئے، عمر ہو گئے جو ہمارے ٹیم ممبرز ہیں، اور بھی لوگ جو ہمارے ایسوسیٹس ہیں مختلف شہروں میں، انور ہو گئے اور نوید ہو گئے، تو یہ سب لوگ جو ہیں ٹرسٹ کے بیس پر اپنے کلائنٹس سے ڈیٹا لیتے ہیں۔ یہ بڑا سینسٹیو ڈیٹا ہوتا ہے، پھر آپ نے اس کو بڑا سینسٹیو رکھنا ہے اور اپنے پاس سیکیور رکھنا ہے، اگر ہارڈ کاپی میں آئے یا سافٹ کاپی میں آئے، کیونکہ کل کو آڈٹس وغیرہ ہو گئے تو یہی ڈیٹا جو ریٹرن میں آپ نے ڈالا ہوگا اور ساتھ میں آپ نے اٹیچ بھی کیا ہوگا تو وہ ہوگا۔ تو آئی ہوپ کہ یہ امپورٹنٹ مائل سٹون اب آپ نے کور کر لیا ہے کہ میں نے کون سی ریٹرن فائل کرنی ہے۔ میں نے اگر انڈیویجول ہے اور سیلریڈ نہیں ہے تو نارمل ریٹرن، اگر سیلریڈ ہے تو یہ والی، اگر مینوفیکچرر ہے تو میں یہ والی ریٹرن فائل کر سکتا ہوں، اور پہلے یہی والی کرنی ہوتی تھی، لیکن اب مجھے آسانی دے دی گئی ہے کہ مجھ سے ہزاروں سوال نہیں پوچھے گئے، مجھ سے سمپل سیل، پرچیز اور مینوفیکچرنگ کاسٹ پوچھی گئی ہے، اور پروفٹ اور پرسنل ایسٹ۔ اسی طرح ٹریڈر کے لیے، اسی طرح نان ریزیڈنٹ کو بھی، اور خیال رکھیں کہ اس نان ریزیڈنٹ کی ریٹرن کے اندر بھی ویلتھ اسٹیٹمنٹ شامل ہے، اس کو آپ نے فل نہیں کرنا، اس میں زیرو بھی جا کے آپ نے نہیں لکھنا۔ اور یہ جو اسپیشل ایک تھرڈ ویلتھ اسٹیٹمنٹ ہے، یہ بھی اب بہت سارے ریزیڈنٹ انڈیویجولس پہ، نان ریزیڈنٹ پہ نہیں، کیونکہ نان ریزیڈنٹ نے تو یہ والی ویلتھ اسٹیٹمنٹ بھی فائل نہیں کرنی ہوتی، تو جو ریزیڈنٹ پرسن ہے اس نے یہ اسپیشل ریٹرن کب فائل کرنی ہے، یہ اچھے کنسلٹنٹ سے مشورہ کر کے آپ اس کو فائل کریں، یہ امپورٹنٹ ہے۔ اور اس ویلتھ اسٹیٹمنٹ کو اس کے ساتھ ریکنسائل ہونا چاہیے، اور اس ویلتھ اسٹیٹمنٹ کو آپ کی اس ریٹرن کے ساتھ ریکنسائل ہونا چاہیے، یہ بڑا ضروری ہے۔ اور جو ان پروفیشنل ٹیکس والے لوگ مارکیٹ میں اس وقت کام کر رہے ہیں، وہ زبردستی جو ہے نا ان تینوں کو ریکنسائل یعنی ٹیلی یعنی کہ میچ کرواتے ہیں، جس سے بعد میں آڈٹ میں بہت پرابلمز آتے ہیں، اور پھر شاید آپ نے ایک ان پروفیشنل بندے کو نارمل ریٹرن جہاں آپ کو 10,000 روپے دینے چاہیے تھے، آپ نے 2,000 روپے دے کے بزنس کی، انڈیویجول کی نارمل ریٹرن فائل کروا دی، اور ساتھ میں اس نے ویلتھ بھی زبردستی آپ کے ایز اے ریزیڈنٹ فائل کر دی، لیکن جب آڈٹ میں آپ نکلے تو پھر آپ کو اچھے پروفیشنل جو 50,000 روپے یا 1,00,000 روپے لیتے ہیں ان کو ہائر کرنا پڑا تاکہ آپ پر لاکھوں روپے ٹیکس نہ لگے۔ تو یہ جو ٹیکس فائلنگ ہے، آپ اگر ٹیکس پروفیشنل ہے تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو ڈاکٹر اکرام الحق کی کتاب، قانون کو، رولز کو پڑھنا ضروری ہے۔ اگر آپ ٹرائل اینڈ ایرر بیسس پر غلط خانوں میں فگرز ڈالیں گے اور زبردستی ویلتھ اسٹیٹمنٹ کو ریکنسائل کریں گے تو آپ اپنی ریپوٹیشن خراب کر رہے ہیں، اور 1 یا 2 سال سے زیادہ آپ پریکٹس نہیں کر سکیں گے۔ اور اگر آپ آن لائن یا کہیں پبلک میں آئیں گے تو پبلک آپ کو پھر بہت برا بھلا کہے گی کہ جی آپ نے بہت برا کیا ان کے ساتھ۔ ایک ریٹرن میں بھی اگر آپ مسٹیک کریں گے اور ان کو لاکھوں روپے ٹیکس پے کرنا پڑا تو آپ کے لیے بری بات ہوگی۔ ٹیکس دوستی چونکہ یوٹیوب چینل ہے، فیس بک پیج ہے، ایک کامنٹ بھی اگر کلائنٹ کی طرف سے آ جائے اور 3 سالوں میں ایک آدھا دفعہ کلائنٹ نے ناراضگی ظاہر کی کسی وجہ سے، تو ڈیفینیٹلی اس کی وجہ سے ہمیں بہت سارے نقصان اٹھانا پڑا، کیونکہ باقی لوگ بھی دیکھتے ہیں اور پھر ہو سکتا ہے نئے لوگ جو ہمارے پاس آنا چاہتے ہیں وہ، تو کوشش ہوتی ہے کہ ایک تو کلائنٹ کو سمجھایا جائے کہ آپ کی کون سی اپروپریٹ ٹیکس ریٹرن ہم فائل کریں،
کیوں فائل کر رہے ہیں، آپ کی زندگی آسان کر رہے ہیں، آپ سے اپروپریٹ ڈیٹا کون سا لینا ہے، اس پہ انشاءاللہ آگے چل کے کوشش کروں گا کہ کمپریہنسو ویڈیو اسی طرح کی بناؤں کہ آپ نے سیلریڈ پرسن سے کون سا ڈیٹا لینا ہے، نارمل ریٹرن. لیکن اگر آپ ان ریٹرنز کو اوپن بھی کر لیں گے تو یہ ریٹرنز بھی آپ کو بہت کچھ بتائیں گے. اور اگر آپ ساتھ میں کتاب رکھیں گے پریکٹیکل ہینڈ بک آف انکم ٹیکس ڈاکٹر اکرام ملک کی، تو وہ بھی آپ کو گائیڈ کرے گی اور پھر آپ اچھے طریقے سے کر سکیں گے. اور اگر کوئی ریٹرنز جو آلریڈی فل ہو چکی ہیں سیلریڈ کی، ان تک اگر آپ کی ایکسیس ہے کسی سینئر کے تھرو یا کوئی آپ کو گائیڈ کرتا ہے، تو پھر جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. لیکن آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکس ماسٹر کلاس میں آج میں ایک امپاسبل کام کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. میں پورا جو آئرس ہے اس میں جتنی بھی ٹیکس فائلنگ ہے، کیونکہ ابھی تو ہم صرف ٹیکس ریٹرن پر آئے ہیں جو جون ختم ہونے کے بعد نارمل ٹیکس ریٹرن ٹیکس ایئر ختم ہونے کے بعد فائل کرنی ہوتی ہے، اور وہ یہ ہے. جب آپ نے ان میں سے کسی کو ریوائز کرنا ہوگا، جیسے آپ نے سیلریڈ کو اگر ریوائز کرنا ہوگا تو یہ ریٹرن فائل کرنے کے بعد پھر آپ یہاں پر آ کے اس کو اوپن کریں گے. اگر نارمل ریٹرن ایک دفعہ فائل ہو چکی ہے اس کو ریوائز کرنا ہوگا تو یہ اوپن کریں گے. یہ اگر آپ پاکستان سے جا رہے ہیں اور امیجیٹ آپ کو کوئی ریٹرن فائل کرنی ہے تو یہ انکمپلیٹ ٹرانزیشنل ایئر کی ریٹرن یہ ہے. اسی طرح اگر آپ نے مینوفیکچرر کی ریٹرن فائل کیا اور اس کو ریوائز کرنے کی ضرورت ہے، یہ ریوائز کا کالم ہے، تو آپ یہ والی ریٹرن جب اوپن کریں گے تو اس نام سے ریوائزڈ ریٹرن کے نام سے کھل جائے گی. اور اسی طرح ٹریڈر کے لیے، اور اسی طریقے سے وہ جو فائنل سٹیٹمنٹ والی ہے، ٹھیک ہے جی، یہ ٹریڈر سے میچ ہو رہی ہے. یہ والی جو ہے آپ کی ویلتھ سٹیٹمنٹ سے میچ ہو رہی ہے. انیشلی آپ یہ کھولیں گے اور ریوائزڈ ویلتھ سٹیٹمنٹ یہ ہے. لیکن یہ صرف ریزیڈنٹ لوگوں کے لیے آپ ریوائز کیا کریں گے، نان ریزیڈنٹ کے لیے ویلتھ سٹیٹمنٹ فائل ہی نہیں کرنی. اور اگر آپ کی ٹیکس ریٹرن میں وہ شامل بھی ہے جو اب ہے تو آپ نے اس کو بالکل بلینک چھوڑ دینا. آپ نے اس میں زیرو کی فگر بھی کہیں بھی ایڈ نہیں کرنی، نہ ہی وہ انٹر کرے گا. لیکن یہاں نارمل ریٹرن میں آپ نے ایٹریبیوٹس کے ٹیب میں جا کے اس کا ریزیڈینشل سٹیٹس اس شخص کا نان ریزیڈنٹ کرنا ہے اگر اس کی کوئی پاکستان سورس انکم ہے. اگر اس نان ریزیڈنٹ کی کوئی پاکستان سورس انکم نہیں ہے تو آپ نے یہاں کرنا. ٹھیک ہے جی. تو اس طریقے سے ان مینیوز سے آپ کو ایک کمپریہنسو طریقہ پتہ چل جائے گا کہ انیشلی آپ ریٹرن فائل کریں گے اور یہاں سے آپ ریوائز کریں گے. جب آپ ریٹرن فائل نہ کر سکیں اور لاسٹ ڈیٹ آ جائے، جس طرح اس دفعہ 8 دسمبر 2020 لاسٹ ڈیٹ تھی، تو آپ پھر ایکسٹینشن اپلائی کریں گے ریٹرن کے لیے. اور فائنل ٹیکسیشن اگر آپ نے فائل کرنی ہے تو اس کی ایکسٹینشن یہاں ہوگی 115 کی. اور اگر آپ نے ویلتھ سٹیٹمنٹ فائل کرنے میں آپ کو پرابلم ہو رہا ہے تو آپ جو ہے وہ ایکسٹینشن کے لیے یہ اپلیکیشن فل کریں گے. اور اس میں کوئی لاجیکل اور لیگل گراؤنڈ دیں گے. آپ یہ نہیں کہیں گے کہ جی مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، ایسا آپ نہیں کہیں گے. آپ کہیں گے کہ جی میں ابھی پاکستان میں ارائیو ہوں، یا میں کرونا سے سفر کر رہا تھا، یا وہ ڈاکیومنٹس ہیں وہ میرا امپلائر جو ہے وہ اب اویلیبل نہیں ہے، وہ ریکارڈ اویلیبل نہیں ہے، یا وہاں لاک ڈاؤن ہے وغیرہ وغیرہ. لاجیکل ریزن دیں گے کہ کیوں لیٹ ہے. اور آپ کو صرف 14 ڈیز کی ایکسٹینشن ملے گی. اس کے بعد 14 ڈیز میں آپ نے کرنا ہوگا. یاد رکھیں کہ جب بھی آپ ریزیڈنٹ پرسن کی سیلریڈ یا نارمل ریٹرن فائل کریں گے، یا مینوفیکچرر یا ٹریڈر، تو ویلتھ سٹیٹمنٹ فائل کیے بغیر، یہ والی سٹیٹمنٹ فائل کیے بغیر، پانی پلیز دے دیجیے، جو ہے آپ وہ انکم ٹیکس ریٹرن فائل نہیں کر سکتے. یعنی پہلے آپ نے ویلتھ سٹیٹمنٹ کمپلیٹ کرنی ہے جو ریٹرن کے اندر ہی ہے، اور پھر اس کو جو ہے نا فائل کرنا ہے. اگر آپ نے پریویس ایئرز میں انکم ٹیکس ریٹرن فائل کرنی ہے 2018 کی، تو آپ ریٹرن اوپن کر کے پھر ویلتھ کی سٹیٹمنٹ الگ سے اوپن کریں گے، اس لیے یہ آپشن دیا ہوا ہے. ورنہ ٹیکس ایئر 2019 سے جب آپ سیلریڈ ریٹرن اوپن کریں گے ساتھ ہی ویلتھ ہوگی. ویلتھ کو فل کرنا ہوگا اگر آپ ریزیڈنٹ، اگر نان ریزیڈنٹ ہے تو نان ریزیڈنٹ سٹیٹس کر دیں گے، پھر ویلتھ کو فل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن ویلتھ سٹیٹمنٹ پہلے فائل ہوگی، اس کے بعد یعنی پہلے فل ہوگی اور پھر آپ اپنی ٹیکس ریٹرن کو فل کریں گے اور فائل کریں گے. میرے کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے ویلتھ پہلے فل کرنی. میرے کہنے کا مطلب ہے کہ ویلتھ کو کمپلیٹلی ریکنسائل کر کے اس میں سارا ایکسپینسز ایسٹ ڈالے بغیر آپ ریزیڈنٹ پرسن کی ٹیکس ریٹرن فائل نہیں کر سکتے. تو پہلے آپ انکم ٹیکس ریٹرن سیلریڈ کی ہے یا نارمل ہے وہ فل کر لیں، اور پھر ویلتھ فل کریں، اور پھر دیکھیں کہ ویلتھ میں جو فگرز آپ نے لی ہیں وہ انکم ٹیکس میں سے ہی آئی ہیں. اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور یہیں پہ سب لوگ غلطی کرتے ہیں، اور یہی مین ایز اے ٹیکس پروفیشنل آپ نے سیکھنا ہے. اور بہت سارے ٹیکس پیئرز جو خود ریٹرن فائل کرتے ہیں وہ بھی ہم سے اپنی ویلتھ جو ہے نا ریکنسائل کرتے ہیں، کیونکہ لاجک شاید ان کو نہیں کلیئر ہو پا رہی ہوتی یا ڈیفیکلٹی آتی ہے ان کو. تو اسی لیے ریکنسلیشن آف ویلتھ اسٹیٹمنٹ ود یور ٹیکس ریٹرن وہ بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے، تھینک یو. تو
इस तरीके से ये आपने टैक्स फाइलिंग कर ली, आप 1000 रुपीज़ सैलरीड पर्सन से, नॉर्मल वाले से 3000 5000, अगर ऐसे शहर में है जहाँ टैक्स फाइलिंग लोग नॉर्मली अभी नहीं समझ रहे कि इतना इंपॉर्टेंट है, तो अगर आप लाहौर कराची में हैं तो ऑब्वियसली सैलरीड पर्सन से 5000, बिजनेस इंडिविजुअल से 10,000, कंपनी की टैक्स रिटर्न स्टार्टिंग फ्रॉम 25,000, और उसके अलावा ऑडिट वगैरह अलग से उसके चार्जेस होते हैं। नॉर्मली ऑडिट फर्म जैसे हमारी हैं फरसियाब तनवीर एंड कंपनी, वो ऑडिट करती हैं, फिर टैक्स रिटर्न्स वगैरह फाइल होते हैं, और सिंप्लीफाइड आप मैन्युफैक्चरर्स ले सकते हैं। तो पैसे जो है आप अच्छे कमा सकते हैं। आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि पहले तो मैं आइडेंटिफाई करूं कि ये मैन्युफैक्चरर है या ट्रेडर है, डेफिनेशंस देख लें, फिर आप उस तरह के क्लाइंट के पास गए जिसकी शॉप है या जो सिर्फ चीज़ें लेके आगे एज ए रिटेलर बेच रहा है, दुकान है जिसकी, तो आप उसके लिए ये वाली रिटर्न फाइल करते हैं। उससे आप 3000, 5000, 10,000 ले सकते हैं हर साल उसकी, फिर एक साल में एक दफ़ा वो फाइलर बन जाएगा, उसका टैक्स नेट में आ जाएगा, जो उससे टैक्स बिजली पे इंटरनेट पे कटे होंगे वो भी वो क्लेम कर लेगा। तो बहुत सारे फ़ायदे हैं टैक्स नेट में आने के लिए। आप पे है एज ए टैक्स प्रोफेशनल, ख़ास तौर पे टैक्स मास्टर क्लास की ये जो आप वीडियो देख रहे हैं, जो एक कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो है रजिस्ट्रेशन की। अब मैंने डिक्लेरेशन, याद रखिए ये डिक्लेरेशन जो आप करते हैं वो आप अपने क्लाइंट के बिहाफ पे करते हैं, ये क्लाइंट बेसिकली रिस्पॉन्सिबल है। अगर वो गलत डेटा देगा आपको, अगर आप उससे नहीं पूछेंगे और कोई डेटा मिस होगा वो तो आपकी गलती है, लेकिन अगर आप उससे ईच एंड एवरी चीज़ कि आपसे एडवांस टैक्सेस कितने कटे, सैलरी कितनी दी, एक्सपेंसेस कितने थे, या आपकी सैलरी क्या थी, या आपका बिजनेस जो है उसके सारे एक्सपेंसेस, बुक कीपिंग, अकाउंट्स, सारी चीज़ें आप उससे ले लेते हैं, बैंक स्टेटमेंट्स, और उसके बावजूद वो कोई चीज़ विदहोल्ड करता है, कोई प्रॉपर्टी की डिटेल, तो फिर तो उसकी गलती है। लेकिन अगर आप उससे सारे ये जो फॉर्म्स ओपन करेंगे, ये जो टैक्स रिटर्न्स ओपन करेंगे डिफरेंट टाइप्स के, आप उससे सारे सवाल नहीं पूछेंगे, तो फिर आप एज ए टैक्स प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबल है। फिर एक दफ़ा जब आप डिक्लेयर कर देंगे तो उसको रिवाइज़ करते हैं। रिवाइज़ के मुख्तलिफ रूल्स हैं। अगर विद इन 60 डेज़ टैक्स रिटर्न फाइल करें तो परमिशन की ज़रूरत नहीं है। अगर परमिशन की ज़रूरत है तो ये नया कॉलम खुला है रिवीजन एप्लीकेशन कि रिवाइज़ करने के लिए पहले आपको एप्लीकेशन देनी होगी। आपने सपोज करें बिजनेस इंडिविजुअल की रिटर्न फाइल की, आपको पता चला कि कुछ एक्सपेंसेस मुझसे रह गए, कोई एडवांस टैक्सेस रह गए, आप पहले एप्लीकेशन देंगे, रीज़न देंगे जो लॉजिकल लीगल रीज़न होगा, फिर इसका जवाब आएगा आपके इनबॉक्स में, फिर आप रिवाइज नॉर्मल टैक्स रिटर्न ओपन करेंगे। तो ये मुख्तलिफ कॉम्बिनेशंस हैं जो आप अप्लाई करेंगे। वक्त के साथ आप आहिस्ता आहिस्ता सीख जाएंगे। ख़ास तौर पे जिस तरह आप प्रैक्टिकल हैंडबुक ऑफ इनकम टैक्स डॉक्टर इकरामुल हक की पढ़ेंगे तो उसमें टैक्स फाइलिंग का पूरा एक चैप्टर है बहुत तवील, जहां ये सारी टैक्स रिटर्न्स जो है ना डिस्कस हुई। आप समझ सकते हैं कि मुसलसल काफ़ी देर से बात भी कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि क्लैरिटी से आपको बात समझ आए, आप सीखें कि ये सब कुछ क्या है। आप स्टार्ट करें सैलरी रिटर्न से, फिर आहिस्ता आहिस्ता आप अपनी इनकम, अपनी नॉलेज बढ़ाएं, कॉन्फिडेंस रखें। ये कॉम्प्रिहेंसिव वीडियोस एक से ज़्यादा दफ़ा देखें, ठीक है जी। डिक्लेरेशन का मेन्यू भी हो गया, मैं रिवाइज़ कर देता हूँ। रजिस्ट्रेशन की हर किस्म की बिज़नेस अपॉर्चुनिटी अब आपको पता चल गया है, मुख्तलिफ़ किस्म की रजिस्ट्रेशंस अब आप कर सकते हैं। उसके अलावा डिक्लेरेशन जो है वो आप जो है वो यहाँ पर आके करेंगे। डिक्लेरेशन का मतलब है आप साल में एक दफ़ा FBR को, गवर्नमेंट को बता रहे हैं कि मेरी इनकम, एक्सपेंसेस, एसेट्स क्या थे, चाहे आप रेजिडेंट हैं, नॉन रेजिडेंट हैं, वगैरह वगैरह, ठीक है ना। तो मुख्तलिफ टैक्स रिटर्न इसीलिए। अब आते हैं, ये जो कॉलम है ये स्पेशल एक स्कीम आई थी 2019 में कि जिन्होंने अपनी टैक्स रिटर्न्स फाइल नहीं की थी और उनके पास ब्लैक मनी थी, उन्होंने उसको वाइट करना था। ये जो है अब एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन इसकी एक हिस्ट्री है, आपको पता होना चाहिए। फ्यूचर में भी ऐसे डिक्लेरेशन स्कीम आएंगी। तो यहाँ अगर कोई ऐसी मिस्टेक हो जाती है, एप्लीकेशन फॉर अपीयरेंट इन रिकॉर्ड, अगर आपका असेसमेंट ऑर्डर आ जाता है, ये ऐसी एप्लीकेशंस हैं कि आपका जो असेसमेंट है वो क्या होता है। असेसमेंट ये होता है कि जब आप अपनी टैक्स रिटर्न सैलरीड वाली फाइल करेंगे, ओपन करेंगे तो ड्राफ्ट में पड़ी होगी, जब फाइल करेंगे तो कंप्लीटेड टास्क में होगी। कंप्लीटेड टास्क में आपने जो भेजी होगी वो 1141 की होगी, जो आपको असेसमेंट ऑर्डर आएगा वो 120 का आएगा। वो सेम फिगर्स होंगी और वो एज इट इज़ एक्सेप्टेड होगी। अगर आपको उसमें कोई गलती नज़र आती है तो ये वो एप्लीकेशंस हैं। ये थोड़ा सा टेक्निकल इस तरह है कि यहाँ पे आपके असेसमेंट ऑर्डर को जो अप्रूव हो चुका है उसकी बात हो रही है। यहाँ पर आप इस पर इंशाल्लाह किसी और टाइम डिटेल में बात करेंगे कि जो चूँकि सेल्फ असेसमेंट स्कीम है
تو جو چیز آپ ڈکلیئر کریں گے وہ ایز اٹ از ایکسیپٹ ہو جائے گا. آپ نے اگر اپنی ٹیکس ریٹرن کو کریکٹ کرنا ہوگا تو آپ ریوائزڈ ٹیکس ریٹرن فائل کریں گے. لیکن جب ایک دفعہ اسیسمنٹ آرڈر آ جائے گا اس میں کوئی ریکٹیفیکیشن آف مسٹیک ہوگی, اور یہ کچھ اسپیشل سرکمسٹانسز ہوتے ہیں, یہ عام مسٹیک کی بات نہیں ہو رہی, اور ڈیفالٹ سرچارج کی, ریکوری آرڈر کی بات ہو رہی ہے, اور اپیل آرڈر کی بات ہو رہی ہے. تو یہ کچھ ایسی سینیریوز ہو رہی ہیں جہاں ٹیکس والوں نے آپ کے ساتھ انٹریکشن کی اور پھر آپ کے اگینسٹ کوئی آرڈرز یا آپ کے فیور میں پاس کیے, وہاں کی ریکٹیفیکیشن کی بات ہو رہی ہے. اب جب آپ نے ڈکلیریشن دی, آپ نے نارمل ریٹرن فائل کی ایز اے بزنس انڈیویجول, ڈرافٹ میں گئی, وہ پھر جب کمپلیٹڈ ٹاسک میں چلے گی اور ایز اٹ از ایکسیپٹ ہو گئی, 120 کا آپ کو آرڈر آ گیا, لیکن آپ کو پھر 122 کا یا 177 آڈٹ کا نوٹس آ گیا, پھر آپ کو آڈٹ ہوا اور آپ کا 122 سیکشن کے تحت آپ کی اسسمنٹ امینڈ ہو گئی اور آپ پہ ٹیکس لگ گیا, تو آپ اپیل کرنا چاہتے ہیں. تو یہ بڑی اچھی بات ہے کہ اب اپیل کا بھی جو ہے نا وہ پروسیجر, یعنی کہ اپیل کی اپلیکیشن بھی جو ہے نا آپ یہاں سے آپ یہاں سے اپلائی کریں گے. ٹھیک ہے. اب اپلیکیشن ٹو ریکویسٹ فار گرانٹ آف اسٹے مسیلینیس ریکویسٹ ٹو فائل اپیل اگینسٹ ریفرنس آرڈر, یہ آپ کلک کریں گے. اور ظاہری بات ہے آپ اگر یہاں آ گئے ہیں تو اس سٹیج پر میں یہ بھی بتا دوں کہ 80% لوگ جو مارکیٹ میں کام کر رہے ہیں پشاور سے لے کے کراچی تک, وہ ٹیکس فائلنگ تو کر لیتے ہیں, ڈکلیریشن والی چیز بھی کر لیتے ہیں, لیکن اپیل جو ہے نا وہ نہیں سیکھ پا رہے. اس کی وجہ یہ کہ انہوں نے جو ٹیکس فائلنگ کی ہے وہ بھی انہوں نے اوروں کو دیکھ کے, چند ٹیکس ریٹرنز کو دیکھ کے اسی طرح کرتے جا رہے ہیں اور غلط کرتے جا رہے ہیں. جیسے ایک بہت بڑی غلطی یہ ہے کہ نان ریزیڈنٹ کی ویلتھ اسٹیٹمنٹ فائل کرتے جا رہے ہیں, انہیں یہ نہیں پتا کہ صرف ریزیڈنٹ نے فائل کرنا ہے. تو جب آپ اچھی کتابیں قانون کو پڑھیں گے, پریکٹیکل ہینڈ بک آف انکم ٹیکس ڈاکٹر اکرام الحق کی کتاب کو پڑھیں گے, تو آپ کو ٹیکس فائلنگ کی کلیئرٹی پتہ چلے گی کہ سیلریڈ میں پروویڈنٹ ہوتا ہے, ایڈجسٹیبل ٹیکس ہوتا ہے, آپ کا گریچوٹی پروویڈنٹ فنڈ ویلتھ اسٹیٹمنٹ میں بھی شو ہونا ہے, انشورنس کہاں ایکسپینس کے طور پہ شو ہونا ہے, آپ نے ٹیکس کریڈٹس آپ کو ملے. جب آپ یہ باریکیوں میں جائیں گے اور پھر آپ کی کسی بھی پوائنٹ کو اٹھا کے ٹیکس والے آپ کی سیکشن 122 کے تحت آپ کی اسیسمنٹ کر دیں گے, امینڈ کر دیں گے اور آپ پہ ٹیکس لگا دیں گے, تو اپیل کرنے میں آپ کو آسانی ہوگی کہ آپ جو ہے نا اپیل میں کون سا پوائنٹ ریز کرنا ہے, کون سا قانون انہوں نے فالو نہیں کیا, کون سا رول انہوں نے فالو نہیں کیا. اور کیونکہ ٹیکس والے غلطی کرتے ہیں تو آپ پر ٹیکس لگ جاتا ہے. اگر جنرلی انہوں نے کوئی ریزن پکڑی ہو تب بھی آپ اپیل کریں تو تب آپ کے فیور میں جواب نہیں آئے گا. لیکن ایز اے ٹیکس پریکٹیشنر آپ اپیل کے سٹیج پر تب پہنچیں گے جب آپ ایکسپرٹ بن جائیں گے ہر قسم کی اوریجنل اور ریوائزڈ ٹیکس ریٹرن کو فائل کرنے کے لیے. اور ایون میں تو یہ کہوں گا جب آپ کو رجسٹریشنز کے بارے میں بہت کچھ پتہ چل جائے گا انکلوڈنگ اپلیکیشنز, اور آپ کی یہ بھی اس طرح کی بھی نالج ہوگی, تو اپیل میں جب آپ جائیں گے تو آن لائن یہ فائل کریں گے. اسی طرح انہوں نے ابھی ریسنٹلی اس میں اور آپشنز بھی دیے. اگر پریویسلی مینولی ریٹرن فائلز تھیں, اگر آپ پر ٹیکس لگ گیا تو ٹیکس کو سٹے کرنے کی اپلیکیشن, مسیلینیس اپلیکیشن, اگر ٹائم ایڈجسٹمنٹ لینی ہے تو یہ اپلیکیشن ایڈجسٹمنٹ, کیا آپ کی اگر اپلیکیشن لیٹ ہے, کانڈمنیشن کا مطلب ہوتا ہے کہ معاف کر دیں میں لیٹ اپلائی کر رہا ہوں, ود ان 30 یا 60 ڈیز نہیں کر رہا ہوں, لیکن پھر بھی میری اپیل سنی جائے. اپیل کمشنر انکم ٹیکس اپیل سنتے ہیں, اس کے بعد انکم ٹیکس ٹریبیونل سنتے ہیں. تو یہ تو جو لوگ بھی اپیل کا کام کرتے ہیں ان کو پتہ ہوگا کہ وہ ہزاروں روپے سے سٹارٹ ہو کے لاکھوں روپے تک لیتے ہیں. خاص طور پہ اگر آپ کسی بڑی کمپنی کا, بینک کی اپیل کر رہے ہیں اور کمشنر اپیل کے پاس ٹریبیونل, ہم انکم ٹیکس لاء کی بات کر رہے ہیں, تو آپ لاکھوں روپے کما سکتے ہیں. لیکن وقت کے ساتھ آپ یہ سیکھیں گے. تو یہ آپ کی ایک جرنی ہے جو ہو سکتا ہے آپ ابھی سٹارٹ کریں کہ یار 181 فارم کیسے بھرنا ہے, پھر اس کے بعد ایک اسی شخص کی سیلریڈ ریٹرن میں نے کیسے بنانی ہے, اچھا پھر میں نے اس کو ریوائز کیسے کرنا ہے اگر کچھ رہ گیا ہو, یا اس کی ویلتھ اسٹیٹمنٹ کو کیسے ریوائز کرنا ہے, یا ایکسٹینشن کیسے لینی ہے. پھر وہ جب کمپلیٹ ہو جائے 1 سال میں, اگلے سال جب آپ اس کی ریٹرن فائل کریں تو کس طرح پریویس ایئر کے ساتھ اس کی ویلتھ اسٹیٹمنٹ میچ ہونی چاہیے. پھر پچھلے سال کا اگر آڈٹ نکل آئے تو آڈٹ کے لیے جب آپ جائیں گے تو اب آپ کو فیس ٹو فیس نہیں جانا. یہ جو ای ہیئرنگ رومز ہیں اس میں جب آپ جائیں گے تو یہ ریکارڈڈ ویڈیوز ہوں گے, تو نہ تو یہاں آپ رشوت یا کوئی انلیگل بات کر سکتے ہیں, یہاں نہ ہی ٹیکس آفیسر, ڈپٹی کمشنر, اسسٹنٹ کمشنر کوئی لے گا. تو یہ سارے کام ای ہیئرنگ کا یہ بھی فائدہ ہے کہ اگر آپ ایکسپرٹ بن جائیں ٹیکس لاء میں تو آپ پاکستان کے کوئی بھی ٹیکس پیئر آپ کو ہائر کر سکتے ہیں. کیونکہ اب آپ کو, میں فار ایگزامپل میں لاہور میں ہوں
تو اگر آپ ملتان میں ہیں یا نوشہرہ میں آپ کا کیس ہے، کراچی میں ہے، کہیں بھی ہے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ ٹیکس دوستی ٹیم کی ایکسپرٹیز اور ہم آپ کے بہاف پر یہ کیس اچھا فائٹ کریں گے، ہمارے پاس کیس لاز ہیں، ہمارے پاس لا کے پوائنٹس ہیں، ہمارے پاس رولز ہیں، ہمارے پاس ایکسپیرینس ہے، ہمیں بات کرنے کا طریقہ آتا ہے، ہمیں لکھنے کا طریقہ آتا ہے، ہم آپ کے فیور میں یہ کیس جیتیں گے، تو آپ ہمیں ہائر کر سکتے ہیں، یا کسی بھی پروفیشنل کو جو کہیں بھی بیٹھا ہے، کیونکہ جو بھی اپوائنٹڈ ٹائم ہوگا جو ٹیکس والے خود دیں گے، چاہے لاہور ہے، اسلام آباد ہے، ابھی یہ سلیکٹڈ سٹیز ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی بھی کافی ہے، حیدرآباد ہے، کراچی ہے، تو obviously کراچی، کوئٹہ، ان سب جگہوں پر اچھے پروفیشنلز کی ضرورت ہے، اور اچھے پروفیشنل پاکستان میں جن کے ساتھ آپ کمفرٹیبل ہو ایز اے ٹیکس پیئر آپ کر سکتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب ہے یہ جو سب طریقے ہیں اپیل کے، یہ سب جو ہے آپ سیکھ سکتے ہیں، اور پھر اچھے پروفیشنل بننے کے بعد آپ جو اس میں ہائر ویلیو، یعنی ٹیکس ریٹرن کے اگر آپ نے 10,000 روپے لیے تو اپیل فائل کرنے 25,000، 50,000، پھر آگے چلتے ہیں اب ریفنڈ کا جو ہے۔ یہ انٹرسٹنگ اس طرح ہے کہ ایک دفعہ ٹیکس ریٹرن فائل ہو جائے، اور اس پر آپ ٹیکس دوستی کی 2-3 کمپریہنسو ویڈیوز بھی ہیں، لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ بھی ہے کہ پھر آپ اپنے کلائنٹ کے لیے ایک دفعہ ٹیکس ریٹرن فائل کریں اور اس میں ریفنڈ شو ہو رہی ہو، تو پھر آپ اپلیکیشن فائل کر سکتے ہیں۔ اور اب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ 170 کی اپلیکیشن فائل کرتے ہیں ریفنڈ کی، تو وہ پیسے ڈائریکٹلی آپ کے اکاؤنٹ میں آ جاتے ہیں، ایک دفعہ 60 ڈیز میں آپ کی اپلیکیشن ایکسیپٹ ہو جائے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ بہت انٹرسٹنگ ٹائم ہے، اور آپ نے اگر مائی پروفائل میں یہاں اپنا بینک اکاؤنٹ دے دیا، اپنا پروفائل کمپلیٹ کر لیا، تو ایک دفعہ ریفنڈ کے لیے، اب ریفنڈ کے لیے آپ کلائنٹ سے مختلف پیسے لے سکتے ہیں۔ اگر وہ 10 لاکھ روپے کا ریفنڈ اپلائی کر رہے ہیں تو obviously بہت سارے ٹیکس کے ڈاکیومنٹس ہیں جو آپ نے یہاں اٹیچ کرنے ہوں گے، پھر جب اپلیکیشن ایکسیپٹ ہوگی تب بھی آپ کو مطلب فائدہ ہوگا، آپ اپنا ایک طرح سے کیس جیت گئے ہوں گے۔ اگر ریجیکٹ ہوگی تو پھر آپ اپیل کریں گے اس آرڈر کے اگینسٹ، یہاں لکھا ہے نا جی ریکویسٹ فار اپیل اگینسٹ ریفرنس آرڈر، تو جو آرڈر ہوگا وہ بھی یہاں آئرس میں ہی شو ہو رہا ہوگا جو ریجیکٹڈ آرڈر ہوگا، اور اسی کے اگینسٹ آپ اپیل کریں گے تو اور مزید وہ، لیکن اگر آپ کے پاس پراپر گراؤنڈز ہوں گے تب تو آپ قانون کو سمجھتے ہوں گے۔ اول تو کوشش کریں کہ جب آپ اپلیکیشن اپلائی کریں ریفنڈ کے لیے اپنے ٹیکس کلائنٹ کے لیے، تو وہ اتنی کمپریہنسو ہو، آپ نے پورا ایکسپلین کیا ہو کون کون سے ٹیکسز، کون کون سے ایڈوانس ٹیکسز کٹے تھے، کون کون سے ڈاکیومنٹس آپ نے اٹیچ کیے، کہ کمشنر اس کو دیکھ کے کمپلیٹلی سیٹسفائی ہو جائے، 90% سیٹسفائی ہو جائے کہ اس شخص کا ریفنڈ بنتا ہے ٹیکس ایئر 2020 میں، 19 میں، 18 میں، اور پھر وہ آرڈر کر دے، اور پھر آپ کو کچھ عرصے میں وہ پیسے بینک اکاؤنٹ میں آ جائے۔ جتنا زیادہ آپ کا ریفنڈ بنتا ہوگا، جینون ریفنڈ ہوگا، اتنا ٹیکس پیئر فیسیلیٹیٹ ہوگا، اور میں تو چاہوں گا کہ زیادہ سے زیادہ لوگ ریفنڈ لیں تاکہ یہ دو ود ہولڈنگ ٹیکسز ہیں یہ گورنمنٹ خود بخود کم کرے۔ جب ان کو نقصان ہونا شروع کر جائے کہ ہر ٹیکس پیئر ایکسیسو ٹیکس اس سے کٹ رہا ہے اور پھر اس کو ریفنڈ ملنا شروع ہو جائے، تو گورنمنٹ شاید خود نظر ثانی کرے اور ود ہولڈنگ ٹیکسز کو کم کرے۔ اس سے بزنسز جو ود ہولڈنگ ایجنٹس ہیں ان پر بھی لوڈ کم ہوگا، آہستہ آہستہ ان کا بھی اوور ہیڈ کا خرچہ کم ہوگا، اور اس طرح۔ تو ایپلیکیشن فار ریفنڈ میں چاہوں گا کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس میں اسپیشلائز کریں۔ یہ ساری فیلڈز ہیں اسپیشلائزیشن کے۔ کچھ لوگ ہوں گے اور لوگوں کی غلطیاں نکالنے میں تیز ہوں گے، ایسے لوگوں کو اپیل میں جو ہے اسپیشلائز کرنا چاہیے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ڈاکیومنٹ کلیکشن اور ڈاکیومنٹ کے بارے میں پوری ایک سٹوری لکھنا کہ اے بی سی ڈی ساری چیزیں کیسے ریلیٹڈ، ان کو ریفنڈ میں اسپیشلائز ہونا چاہیے۔ اور ریفنڈ آپ اس طرح لے سکتے ہیں، آپ اپنے کلائنٹ سے فکسڈ پیسے بھی لے سکتے ہیں۔ اگر تھوڑا سا ریفنڈ ہے، 50,000 ریفنڈ ہے تو 5,000 لے لیں، اگر لاکھوں میں ہے تو آپ انہیں کہیں 5-10 ہزار روپے فکس فی اور 1% یا 5% جتنا بھی ریفنڈ آپ کو ملے گا اس میں سے مجھے دے دیں، تو اس طرح آپ کو 20, 25, 30 ہزار اپنے کیس میں مل سکتے ہیں۔ آپ کی ریپوٹیشن جب آپ اسٹیبلش کر دیں گے کہ مجھے ریفنڈ کے حوالے سے، اور ریفنڈ کا ایکسپرٹ وہی ہوگا جو ڈکلیریشن کا ایکسپرٹ ہوگا۔ تو سٹارٹنگ پوائنٹ یہی ہے کہ کتنی اچھی ریٹرن، کریکٹ ریٹرن، قانون میں لکھا ہوا ہے جو شخص کریکٹ ریٹرن فائل کرے گا اس کی ریٹرن کبھی بھی جو ہے نا اس کو پرابلم نہیں ہوگا، اور ایون آڈٹ بھی ہوگا تو اس پہ مزید ٹیکسز وغیرہ نہیں لگ سکیں گے۔ اور جو کریکٹ ٹیکس ریٹرن ڈکلیئر کرے گا وہی اپیلز میں، یعنی کہ مزید باریکیوں میں وہی جا سکے گا جس نے ڈکلیریشن صحیح کی ہوگی، ریفنڈ وہ لے سکے گا۔ اب میں آتا ہوں ود ہولڈنگ پہ۔ یہ والا ود ہولڈنگ کا بڑا کمپریہنسو جو ہے، اور یہ خود سے ود ہولڈنگ سٹیٹمنٹ ود ہولڈنگ ایجنٹس نے فائل کرنی ہوتی ہے۔ اگر آپ ایک کمپنی ہے
یا پارٹنرشپ بزنس ہے تو لازم ہے کہ آپ یہ جو ہے کوارٹرلی ود ہولڈنگ اسٹیٹمنٹس فائل کریں. 165(1) کوارٹرلی. پچھلے سال میں بائی اینول تھی. کوارٹرلی ود ہولڈنگ اسٹیٹمنٹس اب یہ جو ہے آپ کے کلائنٹ نے ہر مہینے امپلائیز سے گڈز اینڈ سروسز پہ, کمیشن پہ, مختلف ٹرانزیکشنز پہ ود ہولڈنگ کرنی ہے, جس میں بہت ساری ٹرانزیکشنز یہاں مینشنڈ ہیں, ٹھیک ہے جی. اور اس کو گورنمنٹ کو اسی مہینے میں پیسے چلان ای چلان کے تھرو جمع کرانے, اور پھر ہر 3 مہینے بعد ایک کمپریہنسو اسٹیٹمنٹ فائل کرنی ہے, یعنی کہ جولائی, اگست, سپٹمبر, اکتوبر, نومبر, دسمبر, اس طرح ہر فائنینشیل کوارٹرلی ٹیکس ایئر میں, اور بتانا ہے کہ جی اتنا ٹیکس, اتنے ایکسپینسز تھے, ان پہ ہم نے اتنی ود ہولڈنگ کی, اتنا ٹیکس کاٹا. اور یہ مسٹ ہے زیادہ تر کمپنیز, اے او پیز اور بہت سارے انڈیویجولس پہ بھی, یا آپ اپنے ٹیکس پروفیشنل سے پوچھیں کہ بھائی میں ود ہولڈنگ انکم ٹیکس, ود ہولڈنگ ایجنٹ ہوں انکم ٹیکس لا کے مطابق, تو وہ آپ کو بتائیں گے. بہت سارے نان پروفٹ آرگنائزیشنز جو ہیں وہ ود ہولڈنگ ایجنٹس ہیں, ان کو نہیں پتا. بہت سارے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن ود ہولڈنگ ایجنٹس ہیں, ان کو نہیں پتا. تو اس طرح سے آپ نے کرنا ہے. جو لوگ بزنس کر رہے ہیں, چاہے انڈیویجول ہیں, انہوں نے تو ود ہولڈنگ امپلائیز سے اور وہ کرنی ہے, چاہے وہ آئی ٹی آن لائن کام کر رہے ہوں, آف لائن فزیکل دنیا میں کر رہے ہوں. تو یہ ہے. یہاں پہ میں مختصر یہ سمجھاؤں گا, آپ کنفیوز نہ ہو, کہ ود ہولڈنگ اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ یہ فائل ہوتی ہے مختلف گڈز اینڈ سروسز کمیشن کے لیے, اور تنخواہوں پہ جو آپ ود ہولڈنگ کرتے ہیں اس کی اینول اسٹیٹمنٹ یہ فائل ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اور اگر آپ نے اپنی ود ہولڈنگ کوارٹرلی اسٹیٹمنٹ کو ریوائز کرنا ہو تو یہ تھی. یہ پریویس ایئر کے لیے ابھی چل رہا ہے, کیونکہ پریویس ایئر میں بائی اینول تھا, تو بائی اینولی ریٹرن آپ فائل کر سکتے ہیں. یہ جو باقی سیکشنز ہیں یہ بہت ڈیٹیلڈ ہیں ایگزمپشن لینے کے لیے. یہ خود سے ایک پوری اسپیشلائزیشن ہے. اگر آپ جو ہے امپورٹر, ایکسپورٹر, نان ریزیڈنٹ پرسن, بینکس کے لیے اگر آپ ایگزمپشن لینا چاہتے ہیں, یا پرائز بانڈ وننگ پر, تو اس کا قانون ہے, رولز ہیں, پھر آپ اپلائی کرتے ہیں, پھر آپ اب آگے چل کے ای ہیئرنگ رومز میں آپ پیش ہوں گے, اپنے کلائنٹ کے بیہاف پہ ریزنز دیں گے جی کہ ہمیں ایگزمپشن ملنی چاہیے, اور اس طریقے سے, اور مختلف چیزوں پہ ایگزمپشنز اور لوور ٹیکس ریٹس, کیونکہ ٹیکس جو ہے ہر ایک شخص پہ سیم ریٹ سے نہیں لگتا. کچھ لوگوں کو ایگزمپشنز ہیں, کچھ لوگوں کو ریڈیوس ریٹس ہیں. تو یہ پورا چارٹ پڑھ کے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, ٹھیک ہے جی. اچھا, اب جو ہے اس کو ختم کیسے کریں گے, پورے اسکرین پہ آ گیا ہے. اچھا, اب یہ چلا گیا جی. یہ جو ہے یہ اکاؤنٹنٹس, لائرز, جولرز اور پراپرٹی ڈیلرز کے لیے ہے. یہ نان فائنینشیل جو ہے کیا کہتے ہیں, ڈیزگنیٹڈ نان فائنینشیل بزنس پرسنس, وہ لوگ جو پیسے کو ڈیل کرتے ہیں ایز پراپرٹی ڈیلرز, اکاؤنٹنٹ, لائرز. اور یہ ایک الگ سے رجسٹریشن ہے جیسے یہ والی تھی, اور اس کی الگ اسپیشلائزیشن ہے. اس کا اینٹی منی لانڈرنگ اور ٹیرر فائنینسنگ کے قوانین کے ساتھ مل کے اس کا تعلق ہے, اور اس کے الگ گائیڈ لائنز ہیں 100-200 صفحوں کی. اور ابھی پاکستان میں بہت کم لوگ اویئر ہیں, لیکن اگر آپ ایسے بزنسز کو جانتے ہیں جو جولرز ہیں, یا ایسے اکاؤنٹنٹس, لائرز, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس, اس کے علاوہ جو ہے پراپرٹی ڈیلرز, ان سب کو رجسٹر ہونا ہے. اور بہت سارے لوگوں کو نوٹیفیکیشن آئی, اور سٹیپ بائی سٹیپ کسی نے والنٹری بیسس پر ہونا ہے, پھر اگر اس فارم کو موڈیفائی کرنا ہے, کسی نے ڈی رجسٹر ہونا ہے, وغیرہ وغیرہ, اپیل اگینسٹ رجسٹر. تو یہ پروسیس ابھی شروع ہے, آہستہ آہستہ یہ اس پہ بھی ویڈیوز بنائیں گے کیونکہ بہت سارا ڈیمانڈ ہے. لیکن یہ رجسٹریشن ایک خاص قسم کے ٹیکس پیئر کی ہے جو اوروں کے بہاف پہ پیسہ ڈیل کرتا ہے. تو جو بلیک منی وائٹ ہو رہا ہے اس کو پکڑنے کے لیے ان لوگوں کو انڈائریکٹلی رجسٹر کیا جا رہا ہے, یعنی جولرز کو, اکاؤنٹنٹس کو, لائرز کو, اور ریئل اسٹیٹ پراپرٹی ڈیلرز کو. تو یہ بھی آپ 5,000, 10,000 اور گوئنگ فارورڈ آپ اس فارم کو بھرنے کے مختلف پیسے لے سکتے ہیں, کیونکہ اس فارم کو بھرنے کے ساتھ ساتھ آپ کو پھر اپنے کلائنٹ کو, جولر کو, ریئل اسٹیٹ ڈیلر کو, پراپرٹی ڈیلر کو بتانا ہوگا کہ پھر آپ نے کوارٹرلی یہ اسٹیٹمنٹس فائل کرنی ہے کہ نہیں. پھر کبھی کبھار جو آپ ایک سی پی آر یعنی کمپیوٹرائز پیمنٹ رسید جنریٹ کرتے ہیں e.fbr پہ, ہم تو اس وقت iris.fbr.gov پہ ہے, تو اس پہ جب آپ کرتے ہیں تو آپ کو کریکشن کرنی پڑ جائے تو یہ ہے. اور MIS یہ بہت اچھا ایک انفارمیشن سینٹر کھلا ہے جس میں ای ہیئرنگ کی تو بات ہوئی ہے, جو کچھ پیمنٹس آپ نے کی ہو وہ یہاں شو ہوتی ہیں, آپ سرچ کر سکتے ہیں, اور یہاں CPR نمبر دینے سے پھر اگر آپ کے فورن ایسٹس ہیں, فورن کرنسی ڈومیسٹک ہیں, تو یہ سب چیزیں ریزیڈنٹ, نان ریزیڈنٹ اور ٹیکس کنسلٹنٹس کے لیے اوپن ہوئی ہیں. یہ آپ کا NTN فارم ہے, یہ آپ اپنا پن چینج کر سکتے ہیں, پاسورڈ بشرطے کہ ای میل اور موبائل نمبر آپ نے ہی
شروع میں دیا ہو، اور یہ ڈرافٹ کے اندر پھر آپ کی ساری ڈاکومنٹس. تو آئی ہوپ کہ آپ کو پہلی بات تو یہ ہے کہ اب آپ کو ایزی لگ گیا ہوگا کہ اگر میں نے کام شروع کرنا ہے تو پہلے کلائنٹ کو رجسٹر کرنا ہے، اور وہ بھی سمپل فارم سے. پھر میں نے اس کی ریٹرن فائل کرنی ہے، ڈیپینڈنگ کہ وہ کس قسم کا پرسن ہے، انڈیویجول سے سٹارٹ ہوں اور پھر آہستہ آہستہ پارٹنرشپ کمپنی کی طرف آئے. پھر اگر ریوائز وغیرہ کرنی ہے وہ کام آپ کی طرف آتا ہے. اگر اپیل کرنا ہے، اگر آپ مارکیٹ میں آلریڈی ہیں تو اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، تو اپیل کے لیے اب یہ سارا آن لائن پروسیس ہے. گراؤنڈز آف اپیل لکھنا، پھر آپ کو جو سارے ڈاکیومنٹس دینے آپ کے فیور میں، کیونکہ دیکھیں ٹیکس لا جو ہے وہ ایک ایسا قانون ہے کہ وہ بیسڈ ہے ڈاکیومنٹس پہ، اور وہ فیکٹس جو ڈاکیومنٹس پہ نظر آتے ہیں، چاہے بینک سٹیٹمنٹس ہیں، فائنینشیل ٹرانزیکشنز ہیں، آپ کی اونرشپ کے ڈاکیومنٹس ہیں، آپ کے ٹیکس ڈیڈکشن کے ڈاکیومنٹس ہیں، تو یہ سب ڈاکیومنٹس ہیں جس کے بیس پر ڈکلیریشن کرنی ہے. اور اگر کوئی ڈسپیوٹ آ جاتا ہے آپ کا اور آپ کے کمشنر کے درمیان، تو پھر کمشنر انکم ٹیکس اپیل کے پاس پہلے، اور اپیل فائل کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی پیمنٹ بھی کرنی ہوتی ہے، 1000 روپے ڈیپینڈنگ انڈیویجول ہے، 5000 AOP، مختلف ریٹس ہیں کمپنی وغیرہ کے، اور وہ ٹھیک ہے جی. تو یہ سب چیزیں آپ اگر یہاں پر کریں گے تو یہ سب آپ کے لیے انکم سورس بنیں گے. یاد رکھیں کہ ٹیکس میں اگر آپ کوئی چیز غلط کریں گے تو آپ کے کلائنٹ کو نقصان ہوگا. تو ایرر فری کام آپ نے کرنا ہے. اس کے لیے آپ یوٹیوب پہ ویڈیوز، ٹیکس دوستی کی ویڈیوز دیکھیں، اور لوگ جو اچھا کام کر رہے ہیں، اچھی کتابیں لیں ڈاکٹر اکرام الحق کی، اور بھی مارکیٹ میں اچھی کتابیں اویلیبل ہیں. بہت ساری ایسی کتابیں، ٹیکسٹ بکس ہیں انکم ٹیکس کی، جو M.Com B.Com MSc اکاؤنٹنگ لیول پہ پڑھائی جاتی ہیں. منور مرزا صاحب بہت لیجنڈ ہیں اس میں. وہاں پہ نیومیریکل ایگزامپلس ہوتی ہیں. ان نیومیریکل ایگزامپلس کو دیکھتے ہوئے، جیسے اگر آپ نے B.Com M.Com میں کوئی کویشچنز فل کیے تھے کسی کے ٹیکس ریٹرن کے، اس کو اب آپ یوز کر سکتے ہیں. یہاں پہ پانی بھی میں ساتھ ساتھ پیتا جاؤں تاکہ آپ کو میری آواز کلیئرلی آئے، کہ ان ساروں کو فل کرتے ہوئے آپ جو ہے وہی سارا ڈیٹا، اگر آپ کو کوئی کلائنٹ نہیں بھی ڈیٹا دے رہا تو آپ کسی بک سے ڈیٹا اٹھا کے سیلریڈ پرسن کی ریٹرن سٹارٹ کر سکتے ہیں اور فل کر سکتے ہیں، اور پھر کسی سینئر کو دے سکتے ہیں اپنا لاگ ان پاسورڈ کے. سر چیک کریں، میں نے اپنے ہی اکاؤنٹ کے اندر ڈرافٹ کے اندر میں نے ریٹرن بنائی ہوئی ہے. جب آپ ریٹرن کو کلک کرتے ہیں تو وہ ایڈیٹیبل ہوتی ہے اور ڈیلیٹ ہوتی ہے. جب ایک دفعہ وہ کمپلیٹڈ ٹاسک میں چل جاتی ہے تو صرف آپ ویو کر کے اس کو پرنٹ کر سکتے ہیں. تو ایڈٹ کریں گے تو یہ فارم اوپن ہو جائے گا. یہ کلاسیکل ویو ہے، اور اس میں یہ سیلریڈ ریٹرن اوپن ہوئی ہے. اس کو آپ بیسڈ آن کوئی بھی اپنا نیومیریکل کویشچن جو M.Com B.Com MBA میں آپ نے کیا ہو، اس کو فل کریں اور دیکھیں کہ آپ جو ہے اس میں جو وہاں تو آپ نے ایک ریٹرن کاغذ پہ بنائی تھی، لیکن یہاں پر مختلف جو ٹیکس ریٹرن کی فیلڈز ہیں ان کو آپ فل کر سکیں کہ نہیں. آپ نے اس کو سیلری کی سیلری میں ڈالنا ہے، پینشن والے کیٹیگری میں ڈالنا ہے. اگر ایڈجسٹیبل ٹیکس ہے، انٹرنیٹ پہ کٹا ہے تو انٹرنیٹ کا کھانا کون سا ہے. اگر وہ بینکنگ ٹرانزیکشن پہ کٹا ہے تو وہ بینکنگ ٹرانزیکشن والا کون سا ہے. فل اینڈ فائنل ٹیکسیشن کیا ہوتے ہیں، ٹیکس چارجبل کیا ہوتا ہے. زکوٰۃ اگر آپ سے آفیشلی کٹی ہے بینکوں پہ یا زکوٰۃ نوشر پہ، وہ کہاں ڈالیں گے. ڈونیشن کہاں ہوگی. اگر آپ کو کسی نے ویسے کوئی گفٹ دیا ہے تو گفٹ منی آپ کہاں ڈالیں گے. ویلتھ اسٹیٹمنٹ میں جائے گا، فورن ریمیٹنس ویلتھ اسٹیٹمنٹ میں جائے گی. تو یہ سب چیزیں آپ نے کلائنٹ سے پوچھ کے، اس کی بینک اسٹیٹمنٹ لے کے، اس سے سیلری ڈاکیومنٹ لے کے، بزنس ڈاکیومنٹس لے کے اس کو پاپولیٹ کرنا ہے اور کریکٹ ٹیکس ریٹرن فائل کرنی ہے. لا میں لکھا ہے کہ جو کریکٹ ٹیکس ریٹرن فائل کرے گا وہ ایز اٹ از ایکسیپٹ ہو جائے گی، اور اس کو پھر ٹیکس والوں کو بہت مشکل ہوگی پروف کرنا کہ جی کوئی ٹیکس انکم بچ گئی اس میں یا کوئی ایکسپینس زیادہ شو کرے. ان کو پھر بڑی محنت کرنی پڑے گی جس کے وہ نارملی عادی نہیں ہے. تو یہ تو خیر مذاق کی بات، لیکن اس طرح آج ہم نے یہ سارے مینیوز کور کیے. آپ کی جو ورکنگ ایریا ہے وہ کور کیا. اس کے علاوہ جو ہے مائی پروفائل فل کرنا بہت ضروری ہے. اور اس کے ساتھ میں آپ سے اجازت لوں گا. میں ہوں ایڈوکیٹ اینتھنی ولیمز. آپ دیکھ رہے تھے ٹیکس ماسٹر کلاس. ٹیکس ماسٹر کلاس جو ہے 15 اگست تک ہمارا سیزن چلے گا. ٹیکس ماسٹر کلاس ٹیکس ایئر 2021 کا. آج 21 مئی 2021 ہے. جو آئرس ہے وہ گرو کرتا ہے، یعنی کہ فار ایگزامپل جیسے یہ اپیل کا خانہ 6 مہینے پہلے ایڈ ہوا ہے، MIS میں ای ہیئرنگ 2 دن پہلے ایڈ ہوا ہے، یہ والا خانہ بھی 6 مہینے سال پہلے ایڈ ہوا ہے. ریفنڈ بھی پہلے مینیول ہوتا تھا، وہ بھی ہو گیا ہے. کل کو آپ یہاں سیلز ٹیکس، FED، وہ سارا کچھ دیکھیں گے. تو یہ سب چیزیں جو ہیں آہستہ آہستہ ایڈ ہوں گی. اور واقعی میں جو ایک ویژن سیٹ ہوا تھا
کہ انٹیگریٹڈ رپورٹنگ انفارمیشن سسٹم، یعنی چاہے سیلریڈ ہو، بزنس انڈیویجول ہو، کوئی کمپنی ہو، اس کے سارے معاملات، چاہے وہ ود ہولڈنگ ایجنٹ کے طور پہ ایکٹ کر رہا ہو، یا اپنی ریٹرن سال کے بعد ڈکلیئر کر رہا ہو، یا کوئی اسپیشل ایمنسٹی لے رہا ہو، یا کوئی اسپیشل رجسٹریشن کر رہا ہو، یا اس کے اگینسٹ کوئی اسسمنٹ آرڈر آیا ہو جس پر وہ اپیل کر رہا ہو، یا وہ اپنا ریفنڈ لے رہا ہو کسی پریویس ایئر کا، یا اپنے آپ کو رجسٹر کروا رہا ہو ایز اے اسپیشل پرسن، تو یہ ساری چیزیں آپ، یا سیلز ٹیکس میں اپنی سیلز ٹیکس ریٹرن فائل کر رہا ہو جو اس وقت یہاں نہیں ہے، اس کا الگ پورٹل ہے، اس پہ آپ اگر اسپیشلائز کرتے ہیں تو اچھے خاصے پیسے وہاں بھی کما سکتے ہیں۔ سیلز ٹیکس پہ بھی انشاءاللہ جب سیلز ٹیکس قانون کو بہت ڈیٹیل میں ہم نے دیکھ لیا ہوگا، جیسے ہم نے ٹیکس دوستی میں انکم ٹیکس کو دیکھ لیا ہے، تو پھر سیلز ٹیکس کی ریٹرن پہ بھی آئیں گے۔ ابھی 300+ ویڈیوز ٹیکس دوستی کی یوٹیوب چینل پر ہیں، اور یہ غلطی نہ کریں کہ صرف ٹیکس فائلنگ کا طریقہ سیکھیں، یعنی بس یہ سیکھ لیں کہ جی اگر سیلریڈ پرسن ہے تو پے والے خانے کے آگے سیلری کی انکم لکھ دیں، نہیں، ساری لاجک سن لیں کہ سیلریڈ پرسن کون ہوتا ہے، کانٹریکٹر اور امپلائی میں کیا فرق ہوتا ہے۔ جتنی ڈیٹیل میں جائیں گے اتنے لاکھوں اور آگے چل کے انشاءاللہ کروڑوں میں آپ کما سکیں گے، خاص طور پہ اگر آپ انکم ٹیکس ٹریبیونل، ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے لیول تک جا سکتے ہیں ایز اے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ یا ایز این ایڈوکیٹ، تو آپ کروڑوں روپے تک کما سکتے ہیں۔ اور وقت لگتا ہے، 1 دن 2 دن نہیں لگتے، مجھے 20 ایئرز ہو گئے ٹیکس لاء کو پڑھتے ہوئے، پڑھاتے ہوئے، پریکٹس کرتے ہوئے، اور یہ ویڈیوز بنانے کا مقصد اپنی بھی ایجوکیشن ہے، اپنے آپ کو بھی اپ ٹو ڈیٹ رکھنا ہے۔ آج اگر مجھے کوئی کلائنٹ فون کرے گا، یہ میں سارے ٹیکس پریکٹیشنرز کو ایک ایڈوائز، گولڈن ایڈوائز دے رہا ہوں کہ آج اگر کوئی ٹیکس پیئر مجھے کال کرے گا جو فرسٹ ٹائم ٹیکس پیئر بن رہا ہے، یا پچھلے 5 یا 20 سالوں سے ٹیکس پیئر ہے، اور وہ کوئی کویشچن پوچھے گا ان مینیوز کے بارے میں کہ سر وہ MIS میں ای ہیئرنگز روم اوپن ہو گئے، تو میں ایگزیکٹلی اس کو بتا سکوں گا۔ کل پرسوں میں نے ویڈیو بھی لگا دی تھی یہ ای ہیئرنگ رومز پہ، لیکن آج مجھے MIS کے اندر یہ ہے، یا ریفنڈ پر اگر اس کا کوئی سوال ہوگا تو میں ایگزیکٹ آج ریفنڈ کے مینیو کو دیکھتے ہوئے اور فارم کو دیکھتے ہوئے میں بتا سکوں گا کہ ہاں جی اس طریقے سے، یا ود ہولڈنگ پہ کوئی سوال یا ڈکلیریشن پہ پوچھے گا۔ تو یہ لیول آف ایکسلنس آپ کی ہونی چاہیے، تب آپ پر ٹرسٹ کرے گا آپ کا کلائنٹ، آپ کو اچھی پیمنٹ کرے گا آپ کی جو پروفیشنل سٹینڈنگ کے مطابق۔ آپ جو ریٹرن فائل کریں گے، کل کو جب اس کا آڈٹ ہوگا تو اس میں کم سے کم پوائنٹس ملیں گے ٹیکس والوں کو، اور وہ پوائنٹس بھی جب ملیں گے تو یا تو آپ اسسٹنٹ کمشنر کو کنونس کر دیں گے کہ وہ مزید ٹیکس نہیں لگا سکتے، اور اگر کسی وجہ سے لگا بھی دیتے ہیں، آپ کی بات نہیں سنتے، تو پھر اپیل میں آپ ان کا جو ہے نا کیس اڑا دیں گے اور اپنے کلائنٹ کا کیس ہمیشہ جیتیں گے۔ تو اس طریقے سے میں چاہوں گا کہ اس ویڈیو کو آپ دیکھیں، اور آج سے آپ اپنی جو ٹیکس فائلنگ کا ہے، اور اپنے آپ کو ٹیکس پروفیشنل کہیں، چاہے آپ اکاؤنٹنسی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں، ایڈوکیٹ ہیں، یا آپ لاء کے اسٹوڈنٹ ہیں، یا آپ کہیں پہ جاب کرتے ہیں جہاں اکاؤنٹس میں ہیں، لیکن ساتھ میں آپ ایڈیشنل انکم کمانا چاہتے ہیں۔ آپ چاہتے ہیں کہ کچھ لوگ جو آپ سے پوچھتے بھی ہیں کہ یار ٹیکس فائلنگ کا طریقہ بتا دو، یا ہماری ٹیکس ریٹرن فائل کر دو، ہمیں پرابلم آ رہی ہے، ان کی ہیلپ بھی ہو جائے گی، آپ کی بھی ہیلپ ہو جائے گی، آپ کا ایک نیٹ ورک بنے گا، ایک واٹس ایپ پر آپ کے نمبر جمع ہوتے جائیں گے جو لوگ آپ سے پوچھیں گے۔ پھر ٹیکس کی نیوز FBR پر فالو کریں، اور تھوڑا تھوڑا کر کے اگر آپ ایوری سیکنڈ ڈے بھی کوئی اچھی کتاب ڈاکٹر اکرام الحق کی جیسے پریکٹیکل ہینڈ بک ہے، یا ان کی جو فیڈرل ڈائریکٹ ٹیکسز کی کتابیں ہیں، اس پہ بھی ویڈیو آپ کو مل جائے گی ہماری، ہاؤ ٹو بیکم ٹیکس ایکسپرٹ۔ تو وہ ویڈیو اور یہ ویڈیو جو کمپریہنسولی آج میں ٹیکس ماسٹر کلاس میں ایز اے گفٹ آپ سب لوگوں کو دے رہا ہوں، کہ آپ نے اگر اپنا ٹیکس فائلنگ کا اور ٹیکسیشن میں پریکٹس کا ایز اے ایڈوکیٹ، ایز اے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ، ایز این انکم ٹیکس پروفیشنل، یا ایز این اکاؤنٹنسی فائنانس پروفیشنل آپ نے شروع کرنا ہے۔ اور میں ختم کروں گا، ایک میرے دوست بھی ہیں، میرے اسٹوڈنٹ بھی ہیں، کیونکہ واٹس ایپ پہ ہمارا گروپ ہے جو گرو ہوا ہے پچھلے 3 سالوں میں، ایسے لوگ جو بہت آرام سے انہوں نے سیکھا ہے، اور اکثر لوگ ناراض ہو جاتے ہیں جب میں کہتا ہوں کتاب پڑھیں، لیکن یہ وہ لوگ ہیں، چند لوگ ہیں جن کا میں ذکر کر رہا ہوں، وہ بھاولپور میں ہیں، اور ان کی سٹوری کچھ ایسے ہے کہ وہ 2 سال پہلے فالج کی وجہ سے بیڈ ریڈن ہو گئے تھے، بستر پہ تھے۔ انہوں نے یوٹیوب پہ ٹیکس دوستی اور چینلز پر ٹیکس فائلنگ کا طریقہ سیکھا، پھر میرے سے واٹس ایپ پہ کنیکٹ ہیں،
मेरे से मशवरा लेते रहे और माशाल्लाह अब इस काबिल हैं कि वो बेड पर, वो मुझे खुद बताते हैं कि 25,000 टू 40,000 पर मंथ वो कमा रहे हैं और वो अपने घर के जो है ना ख़र्चे भी उठा रहे हैं, उनकी रिस्पेक्ट भी है और उनकी नॉलेज भी टैक्स फाइलिंग की, टैक्स लॉ की। और अब ये जो ई हेयरिंग रूम्स बने, मैं सबसे ज़्यादा एक्साइटेड उनके लिए और अपने लिए हूँ कि वो भी जैसे जैसे सीखते जा रहे हैं कि अपील कैसे करनी है, अपने क्लाइंट का मौक़िफ़ कैसे बेहतर तौर पे टैक्स अथॉरिटी के सामने रखना है, ताकि टैक्स सिर्फ उतना ही लगे या ना लगे जो भी रूल के मुताबिक है, लॉ के मुताबिक है। तो ऐसे लोग मेरी तरह और उनकी तरह लोग जो हैं वो पूरे पाकिस्तान में अब अपनी सर्विस दे सकेंगे और बहुत सारे अच्छे प्रोफेशनल। तो मैं आपको इनकरेज करूँगा कि आपके लिए एक ब्राइट फ्यूचर है। आप जिस शहर से भी बिलोंग करते हैं, जिस कस्बे से भी या किसी विलेज में भी हैं, वहाँ पे आप जो है अपना काम कर सकते हैं, लेकिन रिक्वायरमेंट ये है कि आपने स्टडी करना है और आपने जो है पहले खुद से प्रैक्टिस करनी है, रिव्यू करवाना है सीनियर से काम, और उसके बाद फिर लाइव काम करना है अपने टैक्स पेयर के लिए, उसको एजुकेट करना है, एम्पावर करना है, उसको परेशान नहीं होने देना। अपना ख्याल रखिए। आप देख रहे थे टैक्स मास्टर क्लास, आपसे जल्द मुलाकात होती है। थैंक यू।